नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 18वां पारा सूरत मोमिनून। कद अफ़लहल मुमिनून। अल्लाह कहते हैं मोमिन कामयाब हो गए। मोमिन कौन है? जो ईमान ले आते हैं अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर। ईमान लाने के बाद, ईमान तो मुंह से कहना ना ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल में मान लेना, तो फिर उसके बाद जो अमल करने हैं उन अमलों में सबसे पहला अमल नमाज का ही है। कलमा पढ़ने के फ़ौरन बाद जो पहली चीज़ या जो पहला फ़र्ज़ बंदे पे आयद होता है वो नमाज का ही है, क्योंकि रमज़ान साल बाद आता है। हज भी जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है उसने ही करना है, और ज़कात भी वही देगा जो जिसके पास मालो दौलत है। तो नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो जिससे पता चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला अपने इस कौल में कितना सच्चा है, कि फ़ौरन बाद ही नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। इस्लाम ईमान के अंदर दाखिल होने के बाद अल्लाह कहते हैं मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब ज़ाहरी तौर पे बिल्कुल अदब के साथ अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिसके साथ देखने वाले को लगे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा है। ऐसे अपनी उंगलियां चटखाना, कपड़े दुरुस्त करते रहना या कनखियों से इधर उधर देखना, तो इस तरह से शैतान उसके नमाज में से ध्यान अपनी तरफ ले जाता है और इस तरह उसके अमल उसके सवाब में भी कमी वाक़या होती है। फरमाया ये शैतान का उचकना है, इधर उधर ना देखा करो, इससे शैतान इंसान की नमाज में से उचक कर ले जाता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दफ़ा पूछा गया कि हमें बताइए कि रसूलुल्लाह का खुलक क्या था। खुलक का मतलब आदतें, यानी उनका तरीक़ा ज़िंदगी। ऐसी अखलाक, ऐसी आदत होती है जो बग़ैर किसी मेहनत मुशक्क़त के बंदा खुद ब खुद ही करता रहता है, यानी उसके लिए बार बार कहना नहीं पड़ता कि ये करो ये करो, वो खुद अपने आप ही जो काम बंदा करे वो इंसान का अखलाक होता है, वो उसकी आदत होती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह का खुलक कुरान था। फिर उन्होंने फरमाया सूरत मोमिनून पढ़ते हो, यानी कद अफ़लहल मोमिनून से लेकर आइंदा 10 आयतों तक फरमाया ये सारा रसूलुल्लाह का खुलक ही था, यानी हमारे नबी ऐसे ही उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है कि नमाज़ों में खुशू करने वाले। और हमें भी यही हुक्म है कि अगर कामयाब होना है तो ऐसी ही नमाज़ें पढ़ो कि जो अल्लाह के खौफ वाली हों, खुशू वाली हों, जो ऐसी हों जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई हैं। मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ लेते हैं, यानी ना तो खुद कोई गलत किस्म का काम करते हैं। लगव, लगव का मतलब है कोई भी बेमकसद काम जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, तो ना ही वो खुद ऐसा करते हैं, और अगर कोई कर भी रहा हो तो उसको देखते नहीं और देख देख के अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो ज़कात देने वाले हैं, या वही लोग जो हर अमल पाक होने ही के लिए करते हैं। ज़कात का एक मतलब ये है ना कि अपने माल से ज़कात देना, और ये भी है ज़कात का मतलब ऐसे है पाक होना या पाक करना। जैसे ज़कात फरमाया ज़कात अपने माल से दिया करो ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए, और वो लिज़्ज़काति फ़ाइलून ज़कात को करते हैं। एक ये भी इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने आप को हमेशा पाक करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी गुनाह ना करूं, मैंने ये भी नहीं करना, ये भी गलत है, मैंने इधर भी नहीं जाना। वो अपने आप को पाक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और नंबर 4 वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर इजाज़त है बीवियों पर, औ मा मलकत अयमानुहुम, या लौंडियों के लिए, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, यानी ये 2 मतलब अल्लाह ने तरीके बताए कि वो अपनी ख्वाहिशात को इस तरह इन चीज़ों पे या इन जगहों पे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशों का लिहाज कर सकते हैं इन जगहों पर। यहाँ इनको मलामत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई तरीका अपनाएंगे तो वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम ठहरेंगे, बीवियाँ और लौंडियाँ। बाज़ लोग समझते हैं ना जैसे जोगी, राहब और जिनसी ख्वाहिश को बिल्कुल छोड़ ही दो, यही दीन है और यही इसी तरह से हम नेक बन सकते हैं, यानी अपने नफ्स को बिल्कुल कुचल ही देना। लेकिन इस्लाम ऐसा दीन नहीं है, बल्कि वो एक दरमियाना
معتدل دین ہے جو انسان کو اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک اچھا طریقہ بتاتا ہے، یعنی بیویاں اور لونڈیاں فمن ابتغی وراء ذالک، جو اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے گا تو فرمایا فاولئک ھم العادون، یہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو وعدہ کر لیں، عہد کر لیں، اس کا پاس رکھتے ہیں۔ فرمایا جو منافق ہے اس کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایسے عمل وہ نہیں کرتے۔ مومن اور کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ اپنی وعدوں اور امانتوں کا لحاظ رکھنے والے۔ اور اب دیکھو یہ باتیں بتانے کے بعد کہ مومنوں میں یہ خوبیاں جو کامیاب ہوں گے، پہلے بھی نماز کا ذکر تھا، پھر نماز کا ذکر ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہ وارث بنیں گے، کس کے؟ یارثون الفردوس، یہ جنت فردوس کے وارث بنیں گے، جو جنتوں میں سب سے اونچی جنت ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب یہاں پہ انسان کامیاب ہونے والے لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ جنت فردوس کے وارث بنیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے جنت میں بھی جگہ ہے اور دوزخ میں بھی جگہ ہے۔ اب ہر بندہ دیکھ لے کہ اس نے کس جگہ پہ جانے کے کام کرنے ہیں۔ جو جس جگہ پہ جانے کے کام کرتا ہے پھر وہ اسی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اب جو دوزخ میں چلے گئے تو جو جنت کی ان کی جگہیں ہیں وہ تو خالی پڑی رہے گی نا، پھر ان جگہوں کے اللہ مومنوں کو ہی وارث بنا دے گا، یعنی وہ جگہ جو ان کو ملنی تھی اور انہوں نے عمل کر کے وہ حاصل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں کا نیک لوگوں کو ہی وارث بنا دے گا کہ یہ بھی تم ہی لے لو۔ ہم فیہا خالدون، اور بڑی بات کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یعنی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے، یعنی پہلا انسان آدم مٹی سے بنا، پھر اس کے بعد آدم کی نسل اللہ نے نطفے سے چلائی اور اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو ہم لوتھڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی یہ انسان تیرے بننے کی مختلف صورتیں ہیں کہ اللہ نے تجھے اس طرح سے بنایا ہے۔ پہلے پانی کا قطرہ، پھر وہ جمع و خون بن جاتا ہے، یعنی سفید پانی کا قطرہ سرخ خون میں بدل جاتا ہے، پھر وہ ایک جوک یا بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے جو رحم کی دیوار کے ساتھ چپٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہم بناتے ہیں مضغۃً، اس کو ہڈیاں اور گوشت، فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا کاریگر ہے اللہ۔ پھر ہم اس کے بعد ان کو اور صورتوں میں پیدا کرتے ہیں، یعنی بچے کے بعد پھر ہم وہ ساری صورتیں تو ہم سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بندہ پروان چڑھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑا 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 اور گبرو جوان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر دن چھوٹے بچے کو بڑا کرتا ہے، بڑے ہونے کے بعد پھر ہر دن اس کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ بچوں کی طرح ہی رڑنے والا، یا پہلے 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے پھر تیسری لاٹھی پکڑ لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ بالکل بیٹھ ہی جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان یہ تو اپنی پیدائش پہ غور کر، جب انسان غور کرتا ہے نا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے بڑا برکت والا ہے اللہ، جو بہت خوبصورت بنانے والا ہے۔ پھر بے شک تم اس کے بعد مر جاتے ہو یا مرنے والے ہو، پھر تمہیں قیامت کے دن وہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم تمہاری یعنی کبھی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے سارا بنا دیا انسانوں کو، اور آسمان بنا دیے، زمین بنا دیے، اور خود اب اللہ نہیں ان کو دیکھ رہا، یا یہ ساری چیزیں خود سے چل رہی ہیں، نہیں، وہ بنا کے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ ان سب کو خود چلا رہا ہے، اور یہ سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں پانی بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، یعنی یہ نہیں ہے کہ بغیر اندازے کے ہی پانی اتر رہا ہے، حالانکہ ٹنوں منوں کے حساب سے اترتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا پانی یہاں چاہیے، اور اسی حساب سے اتارتا ہے، ورنہ اوپر تو برف کے پہاڑ ہیں اور بہت پانی ہے، اگر ایک دم سے ہی سارا اترے تو لوگ پانی کی تاب نہ لاتے ہوئے ویسے ہی مر جائیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا اتارنا ہے اور کہاں پہ اتارنا ہے کہ لوگوں کی ساری وہ ضرورتیں اس سے پوری ہو سکے۔ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ،
پھر ہم اس پانی کو اوپر سے اتار کے زمین میں محفوظ کر دیتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اللہ چاہے تو پانی زمین اندر ہی کھینچ کے لے جائے، پھر لوگ اپنے پینے کے لیے کہاں سے پانی لے کے آئیں؟ جیسے کئی علاقوں میں آئیے بلوچستان اور صحراؤں وغیرہ میں کہ وہاں لوگوں کو پانی نہیں ملتا، اور پانی حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنے کتنے میل سفر طے کرتے ہیں، اور پانی زمین کے بہت نیچے ہونے کی وجہ سے انہیں بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا تو تم اللہ کی نعمتوں کی کیوں قدر نہیں کرتے، اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے اور اسے کیوں نہیں مانتے؟ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، لوگوں اس پانی کو ہم واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اب دیکھو جیسے یہ پانی مطلب زمین اس کو سٹور کر لیتی ہے، اب تالابوں اور کنووں کی شکل میں ہم پھر اسے دوبارہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یا جیسے سمندر دیکھو کہ سمندر کے اوپر جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو وہی پانی بھاپ بن جاتا ہے۔ پانی دو گیسوں سے مل کے ہی بنا ہے نا، اگر اسے اللہ بھاپ بنا کر سارا ہی اڑا دے تو تم کہاں سے اسے لو؟ اب یہ بھاپ بن کے اوپر جاتی ہے اور بادل بن کے پھر دوبارہ ہمارے لیے برستی ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے تمہارے لیے باغ بنائے ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے، تمہارے لیے اس میں پھل ہیں بہت سے اور ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، اور جس میں تیل ہوتا ہے، تیل لے کر وہ درخت اگتا ہے، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور اس میں سالن ہے ایک طرح سے کھانے والوں کے لیے۔ زیتون کا تیل، زیتون کا درخت اس سے مراد ہے، فلسطین وغیرہ اور شام وغیرہ کی جگہوں پہ یہ زیادہ اگتا ہے، اور اس میں بہت تیل ہوتا ہے جس سے لوگ کھاتے بھی ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو کھایا بھی کرو اور اس کو اپنے جسموں پہ ملا بھی کرو، کیونکہ یہ شجرۃ مبارکۃ، برکت والے درخت سے ہے۔ اِنَّ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ایسے ہی اب دیکھو اللہ ساری نشانیاں دکھا رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ جب دینے والا وہ ہے تو پھر دوسروں کی تعریفیں کرنا، دوسروں سے مانگنا، ان کے آگے ماتھے ٹکانا یا ان میں پکارنا اللہ کا ساتھ، یہ تو کوئی انصاف نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں ایک عبرت ہے، نصیحت ہے، یعنی تم اس سے دیکھ کے عبرت حاصل کر سکتے ہو کہ دیکھو کیسے ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے پلاتے ہیں، پیٹوں میں سے تمہارے پینے کے لیے دودھ نکل رہا ہے۔ پیچھے تو صاف اللہ نے بڑا بیان کیا نا کہ کیسے گوبر اور خون کے درمیان میں سے تمہارے لیے سفید اور مزیدار اور ایسا دودھ نکالتا ہے کہ اس میں نہ گوبر کی ملاوٹ، نہ خون کی کوئی آمیزش ہوتی ہے، یا نہیں کوئی بدبو اس میں کوئی آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کاریگر اللہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان جانوروں میں اور کتنے فائدے ہیں کہ ان پہ سواری ہم کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی ہمارے استعمال میں ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں پہ اللہ تم کو اٹھاتا ہے، سوار کرتا ہے، ورنہ تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ انہیں اپنے کنٹرول میں کر سکو۔ اب ہاتھی کتنا بڑا ہے، انسانی جسم دیکھو اور ہاتھی کو دیکھو، اونٹ دیکھو اور انسان کو دیکھو۔ انسان 5-6 فٹ کا اور اس کے نیچے ہی رہ جاتا، اس کی ٹانگوں تک ہی بمشکل آ پاتا ہے، تو اب وہ اتنا طاقتور جانور اللہ نے جو تمہارے کنٹرول میں کیا ہے تو تم اس کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، نوح نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ ماننے والوں کو اللہ کس طرح سے انعامات سے نوازتا ہے اور نہ ماننے والوں کو کس طرح اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ فرمایا ہم نے نوح نبی کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ۔ اب آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات کہ پورا قرآن سننے کے بعد آپ کو کوئی مطلب کون سی بات زیادہ سمجھ میں آئی ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اب دیکھیں سارے نبیوں کا ایک ہی کلمہ ہے، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ افلا تتقون، لوگوں تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو سردار کہنے لگے جو ان کی قوم کے کافر تھے، یعنی کافر سردار، کہ یہ تو ایک انسان ہے تمہارے ہی جیسا، یعنی نہ ماننے میں سب سے پہلا اعتراض ان کا یہی ہوتا تھا کہ ہمارے جیسا ہی انسان ہے، ہم اس کو کیسے مانیں۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، یعنی مسئلے سنائے اور تم اس کی باتیں مانو اور یہ تمہارے اوپر بڑا اس کو مرتبہ مل جائے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ اتارتا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ایسی بات ہم نے پہلے اپنے باپ دادوں میں تو نہیں سنی جو یہ اب سناتے ہیں۔
इन हुवा इल्ला राजुलुम बिही जिन्ना, हमें तो लगता है ये वो शख्स है जिसको जुनून हो गया है, दीवाना हो गया, पागल हो गया, इस तरह के, इसलिए ना इस तरह की बातें करता है। फतरब्बसु बिही हत्ता हीन, इंतज़ार करो एक वक्त तक। काल रब्बिन सुरनी, नूह नबी ने अपने रब को आवाज़ दी कि अल्लाह मेरी मदद कर, क्योंकि ये लोग मुझे झूठा समझते हैं। हमने उन्हें वही की कि एक कश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक, जब आएगा हमारा हुक्म और तन्नूर से आग निकल पड़ेगी, तन्नूर या उनके चूल्हे वगैरह से जब आग निकलेगी तो वफ़ारत तन्नूर, आग नहीं सॉरी, वफ़ारत तन्नूर, और जब तन्नूर उबल पड़ेगा मतलब वहाँ से पानी, तुम्हारे घर के चूल्हे या तनूरी से पानी निकलेगा। फस्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, तो फिर इनको ले जाना हर चीज़ के जोड़े जोड़े को कश्ती में, और अपने घर वालों को भी, मगर जिस पर बात गुजर चुकी है उनमें से, यानी घर वालों में से अब अल्लाह को पता था ना बेटा बैठेगा ना बीवी बैठनी, क्योंकि उनके अमल नूह नबी के खिलाफ हैं। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़ालमू, और साथ अल्लाह ने ये भी कह दिया कि ज़ालमों की मेरे सामने सिफारिश ना करना। इन्नहुम मुग़रक़ून, उन्हें गर्क कर दिया जाएगा। फ़इज़स्तवैता अन्ता व मम्माका अलल फुल्क, जब आप और आपके साथ ही सारे जब कश्ती में बैठ जाएं, सवार हो जाएं, तो यूँ कहना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह की हमद पढ़ना कि अल्लाह की तौफीक से, हिदायत से ही हमने कलमा पढ़ा, और हम यानी अल्लाह को मान के हमें अल्लाह ने अब हम पे ये रहम किया है कि सारे डूब रहे हैं तो हमें अल्लाह ने कश्ती में सवार कर लिया। यकीनन ये अल्लाह की रहमत से ही हुआ है, वरना हम ये सब खुद से नहीं कर सकते थे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें निजात दी जालिम कौम को। और यूँ भी कहो रब्बे अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुनज़िलीन, अल्लाह मुझे नाजिल उतारना या मुझे रखना, मुनज़लन ऐसा उतारना, मुबारकन जो बरकत वाला हो, व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और तू सबसे अच्छा उतारने वाला है। मुनजिल मेहमानी करने वाले को भी कहते हैं, जैसे यूसुफ ने कहा था ना अपने भाइयों से कि वाना खैरुल मुनज़िलीन, मैं बहुत अच्छा मेहमान नवाज हूँ। ऐसे ही अल्लाह ने अब नूह नबी को, देखो अल्लाह खुद ही सिखाता है, अल्लाह ने बनाया है हमें और बना के छोड़ ही नहीं दिया कि अब हम ढूंढते फिरें कि क्या करें, कैसे करें और क्या कहें, बल्कि वो हमें हिदायत भी देता है, बताता है कि ऐसे करो, ये कहो। अब जैसे आदम से गलती हुई तो भी अल्लाह ने दुआ सिखाई कि इस तरह मेरे से माफ़ी मांगो। अब नूह नबी जब कश्ती से पार हो जाएं तो फरमाया उतरते वक्त यूँ दुआ पढ़नी है कि रब्बे अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन, ऐ अल्लाह मुझे बाबरकत जगह पे उतारना, और तू ही बेहतर मेहमान नवाजी करने वाला है, यानी ऐसी जगह पे हमें उतारना कि वहाँ पे तेरा रिज़्क़ हमें वाफर मिले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बनी इसराइल में दुआ सिखाई गई है ना, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन, कहते हैं हमें भी घर में आते जाते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। इन दुआओं के बड़े फ़ायदे और इनकी बड़ी फजीलत है कि इनको पढ़ने से इंसान को वो फ़वाइद मिलते हैं जो अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदों को हासिल हों। इसीलिए तो अल्लाह ने हमें ये दुआएं सिखाई हैं कि हम पढ़ें। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन, बेशक इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, यानी नूह नबी के इस वाक़े में लोगों के लिए निशानियां हैं, और बेशक हम हमेशा से लोगों को आजमाने वाले हैं कि वो कितनी हमारी बात मानते हैं। फिर हमने इनके बाद और कई लोगों को पैदा किया, हमने इनमें रसूल भेजे, तो सब ने यही कहा ओ बुदुल्लाह, लो वो एक अल्लाह की पूजा करो, तुम्हारा उसके अलावा कोई माबूद नहीं, तुम क्यों नहीं डरते। सरदारों ने कहा, हमेशा से बड़े तबके के लोगों ने रसूलों की नाफरमानी की है ना, जो अमीर तबका, तो कहने लगे सरदार उसकी कौम के जिन्होंने कुफर किया और झूठा समझा आखिरत की मुलाकात को, व अतरफनाहुम फिल हयातिद दुनिया, क्यों वो इनकार करते हैं कि अल्लाह कहते हैं हमने उनको दौलत दे रखी है दुनिया की ज़िंदगी में, उसी दौलत के मान में वो अकड़ रहे हैं और अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता कि ये चीज़ें तो दुनिया की चंद दिन की हैं। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, दौलतमंद क्या कहने लगे कि ये तुम्हारे जैसा ही इंसान है, यानी जो नबी आया जब भी आया तो सारे लोगों ने एक ही बात कही। अब नूह नबी की कौम ने भी यही कहा, उसके बाद, और जब हमारे नबी आए तब भी लोगों ने यही कहा कि ये तो तुम्हारे जैसा इंसान है, खाना खाता है,
जैसे तुम खाते हो, या जो तुम खाते हो वही वो ये खाता है और पीता है जैसे तुम पीते हो। अगर तुम एक अपने जैसे ही इंसान की बात मानोगे फिर तो तुम बड़े खसारे में चले गए। और ये मतलब ये तो उन्हें पता चल गया कि वो हमारे जैसा इंसान है, यानी उसका जिस्म हमारे जैसा है, खाता पीता हमारी तरह है। ये समझ नहीं आती कि वो हम में से कितना अच्छा है, उसकी समझदारी कितनी अच्छी है और वो कितनी अच्छी बातें कर रहा है। यानी सारे इंसान बराबर तो नहीं ना होते, कोई बड़ा समझदार होता है, कोई बड़ा नालायक होता है। तो अब जब वो तुम में सबसे अच्छा है, तुम खुद ही जब तक नबी लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत नहीं ना देते तो पूरी कौम उसकी बड़ी इज्जत करती है, पूरी कौम की नज़र में होता है कि ये बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो उसके दुश्मन बन जाते हैं और कहते हैं तुम हमारे जैसे ही हो। हालांकि वो देखते नहीं है कि वो उनके जैसा नहीं बल्कि बड़ी अच्छी सिफात का मालिक है। जो रब सारे लोगों को एक जैसी सिफतें नहीं देता बल्कि किसी को बहुत अच्छी और किसी को और भी अच्छी, तो क्या वो उन बंदों में से अपना नबी नहीं कोई चुन सकता? तो जिसको नबी उसने चुन लिया है फिर उसे मानने में तुम क्यों हीले बहाने कर रहे हो? अय्याइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबा, क्या ये तुम्हें वादा देता है कि जब तुम मर गए और मिट्टी और हड्डियां बन गए तो तुम दोबारा निकाले जाने वाले हो? दूरी है इसके लिए जिसका तुम वादा दिए जाते हो। यानी वो कहते हैं ये काम कभी नहीं हो सकता, हम मर के हड्डियां हो जाएंगी फिर किसने ज़िंदा करना है? इतने पहले के हमारे बाप दादा जो मर गए हमने तो कभी नहीं देखा कि वो ज़िंदा हुए हों। यानी उन्हें लगा कि दुनिया में ही दोबारा ज़िंदा होना है। इन ही अल्लाह हयातुन दुनिया, अल्लाह कहते हैं ये तो दुनिया की ज़िंदगी है, हम मौत देते हैं और हम जिंदा करते हैं और हम वमा नहनु बिमबऊसीन, लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें दोबारा उठाया जाएगा। इन हुआ इल्ला रजुलन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन, ये एक शख्स है जिसने अल्लाह पे झूठ बोला है। वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो नबी को झूठा कहते हैं। काला रब्बिनसुरनी बिमा कज़्ज़बून, तो नबी फिर अल्लाह से दुआ करता कि ए अल्लाह मेरी मदद कर इनके झूठ के मुकाबले में। तो काला अम्मा कलीलिल्ला युस्बिहुन्ना नादिमीन, फरमाया बहुत ही कम मुद्दत में ये ज़रूर पशेमान शर्मिंदा हो जाएंगे और हाथ मलेंगे और इन्हें अफसोस होगा कि हमने नबी को क्यों नहीं माना। पकड़ लिया उनको चीख ने जो हक के साथ आई और फजलनाहुम गुसाअन, हमने उन्हें कूड़ा किरकट बना दिया, बिल्कुल ख़त्म किए हुए। फबूदन लिकौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम को अल्लाह की रहमत से बहुत दूरी है कि वो कभी रब की रहमत में नहीं आ सकते। अब हमने इनके बाद और कई लोगों को पैदा किया, कई ज़माने और आए। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्ताखिरून, कोई उम्मत अपने वक़्त से ना आगे बढ़ती है और ना वो पीछे रहते हैं, यानी जब वक़्त आता है तब उनको पकड़ लिया जाता है। फिर हमने रसूलों को लगातार भेजा, एक रसूल आया नहीं माना बर्बाद होगी कौम, उसके बाद फिर लोग नेक आगे बढ़े, फिर औलादे नालायक पैदा हुई, फिर उन्होंने नाफरमानी की, फिर रसूल आए तो फिर ना मानने की सूरत में ना मानने वालों को अजाब हुआ, मानने वाले फिर आगे चले। यानी ऐसे ही होता रहा। जब भी किसी उम्मत के पास उनका रसूल आता वो उसे झूठा समझते। फ़अतबाना बाज़हुम बाज़ा, तो हम इनके बाज़ को बाज़ के पीछे ऐसे ही चलाते रहे और हमने इनको कहानियाँ बना दिया। और हमेशा एक जमात जो बर्बाद हो जाती फिर पिछले उनकी कहानी बयान करते, उन पे ऐसे अजाब आया, वो इस तरह बर्बाद हुए, इस तरह अचानक ये हुआ वो हुआ और वो ख़त्म हो गए। फबूदन लिकौमिन ला युमिनून, हलाकत है ना मानने वाली कौम के लिए। हमने मूसा को भेजा और उसके भाई हारून को अपनी आयतों के साथ और वाज़े गलबे यानी मोजज़ों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ उन्होंने तकब्बुर किया और वो बड़ी कौमन आलीन सरकश कौम थी, यानी बड़ी चढ़ी हुई जिनका तकब्बुर बहुत ज़्यादा हो। फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना, तो वो लोग उन्हें कहने लगे क्या हम तुम दो बंदों को ईमान ले आए तुम दोनों भाइयों पर कि जो तुम हमारे ही जैसे हो, और वक़ौमुहुमा लना आबिदून, और तुम्हारी हैसियत ही क्या है। यानी ये सारे लोग गुलाम थे ना बनी इसराइली उनके फिरौनियों के, तो उन्हें कह रहे हैं तुम्हारी कौम तो हमारी गुलाम है, तो अब हम तुम्हें ही मान लें पीर साहब और बड़े कि तुम अल्लाह के नबी और हम तुम्हारी बातों के पीछे चलें, यानी ये हम नहीं कर सकते। उन्होंने उन दोनों को झूठा समझा। फ़कानु मिनल मुहलकीन, और वो हलाक होने वाले हो गए। हमने मूसा को किताब दी ताकि वो लोग हिदायत पाएँ। और इब्ने मरियम कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी अम्मी मरियम, फरमाया दोनों माँ बेटा को हमने एक निशानी बनाई
کہ جہان والوں کے لیے کہ لوگوں اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور ہم نے ان دونوں ماں بیٹا کو جگہ دی اونچی جگہ پر، ذاتی قرار و معین، جو رہنے کے لائق جگہ تھی، اور و معین، اور بہتے پانی والی تھی۔ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، وہ اونچی جگہ پہ بیٹھی تھی نا مریم، اور نیچے سے انہیں آواز ملی اور وہاں پہ انہیں کے لیے پانی کا چشمہ بھی جاری کیا گیا، اور خشک تنے سے ان کے لیے کھجوریں بھی اتاری گئی۔ تو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب عیسیٰ نبی کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ اے رسولو، اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے کھاتے رہو اور اچھے عمل کرتے رہو۔ اب ان میں سے زیادہ تر لوگ راہب ہیں نا، عیسائی دین کے لوگ، وہ سمجھتے ہیں شادیاں نہیں کرنی اور اپنے آپ کو دنیاوی نعمتوں سے دور رکھ کے ہی ہم نیک رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے رہبانیت اس کو کہتے ہیں، دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا۔ تو فرمایا اللہ نے ایسی بات کسی نبی سے نہیں کہی کہ تم بالکل دنیا چھوڑ کے تو ایک الگ کونے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ عبادت بھی کرو اور ساتھ لوگوں کے ساتھ ملو جلو، ان سے میل جول رکھو، شادیاں کرو، اولادوں کی تربیت پرورش، لوگوں کو تبلیغ کرنا، مطلب یہ سارے کام کرنے ہیں، دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ کئیوں نے دنیا کو ہی بس اپنا لیا، دین کو چھوڑ دیا بالکل، کہ اپنے مطلب عمل میں کوئی دین کا عمل نہیں ہے، اور کئی صرف سمجھتے ہیں کہ ہم بس نماز روزہ کرتے رہیں اور تسبیحاں پڑھتے رہیں اور باقی کام چھوڑ دیں، شادیاں کرنی یا دوسرے کام چھوڑ دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، کھاؤ بھی پاکیزہ سی اور اچھے عمل کرو، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس سے بڑا علم والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کس نیت سے کر رہے ہو۔ اب دیکھو، اگر ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھیں نا، اور ہم اپنے طور پہ سوچ لیں کہ ہم نے دین پہ چلنا ہے، تو کیا ہم باقی کام کرنے چھوٹ جائیں گے ہم سے؟ نہیں، بلکہ وہ کام کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ اب دین یہ نہیں کہتا کہ تم کمائی نہ کرو، بچوں کے لیے کماؤ، نہیں، کماؤ، کمانے میں بھی ثواب ملے گا۔ اب ایک بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اپنے کام میں ہے، ساتھ اس کو انتظار ہے میں نے ظہر بھی پڑھنی ہے۔ اب جو وہ صبح سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ بس دنیا دار بندہ ہے اور دنیا کے لیے کر رہا ہے، نہیں، وہ سارا اس کا دین میں ہی شامل ہوگا، کہ محنت کرنا بھی دین ہے۔ اور اب کوئی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، محنت وہ بھی کرتے ہیں، تو اب ان کا کام صرف دنیا کے لیے ہے، اس میں دین شامل نہیں ہے۔ ان کو اس کمائی کا یہ مطلب نہ ہی تو وہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں اور نہ وہ اللہ کا حکم مان کے کر رہے ہیں، تو وہ بس اپنے حساب سے خود کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جو اللہ کی فرما برداری میں رہ کے کام کریں گے، ان کا کپڑے پہننا بھی ثواب، سبحان اللہ، ہاں، جوتا پہننا اتارنے میں بھی ثواب، نبی کے طریقے پہ اتارو پہنو، تو واش روم میں جانا آنا، بیوی کے پاس جانا بیٹھنا، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت دین۔ انی بما تعملون علیم، یہ ایک تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لوگوں مجھ سے ہی ڈرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبورا، لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے ہر ایک نے اپنا الگ دین یا فرقہ بنا لیا، کئی گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر ایک جو اس کے پاس ہے نا اسی پہ خوش ہے، اور اسے یہی ہے کہ میں بس یہی کروں تو ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے سے اللہ کا قرآن سنایا جائے، نبی کا فرمان سنایا جائے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے عمل سے ہمیں مطلب بچنا چاہیے، اور ہمیں وہ ماننا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی پوجا کریں گے اور محمد کو ہی اپنا سب سمجھیں گے نا، کہ جو ہمارے نبی محمد کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب محمد کا کلمہ پڑھا تو کس لیے پڑھا؟ کہ آپ جو کہو گے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ اور نبی نے پھر سارا بتا دیا، صبح سے شام کیسا کرنی ہے اور شام سے صبح رات تک کیسے وقت گزارنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت دین۔ آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھاندا گیا، کیویں پڑھنیاں نمازاں طریقے دسے، گفتگو دے وی آقا سلیقے دسے، پیدا ہووے کوئی تے عقیقے دسے، مسئلہ ایک محمد سمجھاندا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمیں نہ بتایا ہو کہ کیسے کرنا ہے، پوری ٹوٹل زندگی بتا دی ہے۔ تو انہیں کے طریقوں پہ چلنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ لہٰذا
آپ انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دو. مطلب جو نہیں مانتے اب انہیں زبردستی بندہ کیسے منا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے پڑے رہے اپنی غفلت میں، پر یہ غفلت کوئی بڑی لمبے عرصے تک کے لیے نہیں ہے، ایک وقت ہے بس تھوڑا سا جو تمہارا لکھا ہوا ہے. جب موت آئے گی پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا وہ ڈھیل. کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی جب مال بیٹے ملتے ہیں نا گناہ گاروں کو تو وہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں مطلب خوش ہے ہم سے اسی لیے دے رہا ہے. فرمایا نہیں، بل لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کیوں دے رہے ہیں، ہم انہیں تو ڈھیل کے لیے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے تم گناہوں میں ہی اب رہو، اور جب تمہیں پکڑا جائے گا نا تو گناہوں کی حالت میں ہی پکڑا جائے گا. جیسے کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے تھوڑا چھوڑا جاتا ہے نا کہ دیکھیں بھلا کیا کرتا ہے، اور انسان وہی کرتا ہے جس کی اسے عادت ہوتی ہے، تو وہ پھر رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے. اللہ بھی ایسے ہی لوگوں کو پکڑتا ہے. فرمایا بے شک وہ جو اس کی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی نیکیاں کر کے نیکیوں پہ اکڑتے نہیں نا، ہم تو بڑی نیکی کرتے ہیں، ہم تو بس بخشے ہی، ہمیں نہیں اللہ نے جنت دینی تو کسے دینی ہے. نہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ ہماری قبول فرما لے، اللہ ریا سے بچا لے، اللہ دکھاوے سے بچا لے، اور اللہ کا ساتھ ان کے دلوں میں ڈر بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی میرے وہ بندے ہیں جو نیکی کے کام میں جلدی کرنے والے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. لا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ، یعنی جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ سب کچھ لکھنے والی لکھی ہوئی کتاب ہے ہمارے پاس جو ہمیں سب کچھ بتائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل فی غمرتن، سخت غفلت میں ہے ان باتوں سے. یعنی لوگ ان باتوں کو سننے سمجھنے اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور وہ ان باتوں کے علاوہ اور عمل کرتے ہیں. ہم لہا عاملون، اور انہی کو کرے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم انہیں پکڑ لیں گے مترفیہم، ان کے دولت مندوں کو، عذاب میں اذا ہم یجرون، تو وہ اچانک بلبلا اٹھیں گے. جیسے بیل بڑا طاقتور ہوتا ہے نا، جب اسے تکلیف ہوتی ہے پھر وہ اسی طاقت سے چیختا ہے، تو ایسے ہی فرمایا جب دولت مندوں کو ہم پکڑیں گے تو پھر ان کی چیخ چنگاڑ بھی بہت عجیب ہوگی. انکم منا لا تنصرون، آج مت بلبلاؤ، تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی اور تم اپنی ایڑیوں کے بل تنکسون، یعنی پھر جایا کرتے تھے، مستکبرینہ، تکبر کرتے ہوئے، اور میری نافرمانیوں میں ہی تم رات گزارتے تھے آپس میں باتیں کرتے ہوئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سن لینی، یا پھر قرآن پہ جا کے گھروں میں تبصرہ کرنا راتوں کو. اب راتوں میں جو بھی تم باتیں کرتے ہو نا وہ بھی ساری تمہاری لکھی ہوئی ہیں. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، تو کیا انہوں نے اس بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ وہ انہیں بیگانہ سمجھتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ سمجھتے ہیں رسول کوئی مجنوں یا دیوانہ ہے. مجنوں، دیوانے، پاگل، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ تو وہی ہے جسے تم پہلے کہتے تھے صادق، امین، بڑا عقل مند، بڑا سیانہ، بڑا دانا، اور اب جب وہ اللہ کا کلام سناتا ہے تو کہتے ہو یہ پاگل ہو گئے ہیں. بل جاءہم بالحق، بلکہ ان کے پاس حق آ گیا ہے، لیکن اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے. اگر حق لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلے نا، یعنی جیسے ہر بندہ چاہتا ہے ویسے ہی ہونے لگے، پھر تو زمین اور آسمان میں فساد پھیل جائے. اور جو کچھ ان میں ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اب دیکھو قرآن میں کن کی باتیں ہیں؟ لوگوں کی باتیں ہیں نا، یعنی اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو تم اگر اس کو پڑھو گے تو تمہیں ہی شان ملے گی نا. نہیں پڑھنے کی صورت میں پھر ان لوگوں میں چلے جاؤ گے جن کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے. اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہو یا نہیں کر کے اپنا انجام برا کرتے ہو. ام تسألہم خرجا فخراج ربک، فرمایا اب یہ کئی باتیں آ رہی ہیں نا کہ لوگ کیوں نہیں آپ کو مانتے، کیا بات ہے، کیا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہو؟
کہ مجھے روز اتنے پیسے دیا کرو یا مہینے بعد یا سال بعد مجھے یہ چندہ دو یا مجھے ٹیکس دو یا مجھے کچھ دو، نہیں، بلکہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ تو ان سے یوں کہتے ہو کہ میری مزدوری، میرا رزق اسی کے پاس ہے جو سب سے بہتر دینے والا ہے، یعنی کوئی کسی کو کتنا دے سکتا ہے، تو اسی اللہ سے ان کی امیدیں ہیں جو بہت دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انہیں سیدھے راہ کی طرف بلاتے ہو، لیکن جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ سیدھے راہ سے لناکبون، ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو بھی تکلیف لاحق ہے دور کر دے تو بھی وہ یقیناً اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے۔ یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے نا، جب تنگی تکلیف پریشانی سے لوگوں کو آزماتا ہے کہ وہ گڑ گڑائیں، روئیں یا میرے سامنے آ جائیں، میرے سامنے آ کے جھک جائیں، لیکن جب نہیں آتے پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ انہیں رحم کرتا ہے، ان پہ کھول دیتا ہے، ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، وہ تنگی دور ہو جاتی، بیماری ختم ہو جاتی ہے، برے دن اچھے دنوں میں بدل جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے بیماری میں نہیں یاد کیا تو اب اچھائی میں کیسے یاد کرے گا؟ پھر وہ بالکل ہی دور چلے جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ اپنی ہی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں کہ ہم اتنا غلط کر رہے ہیں، اگر کوئی اللہ ہوتا تو ہمیں پکڑ نہ لیتا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر ہم ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں، فَمَا اسْتَكَانُوا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی۔ یعنی بڑے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی مطلب عذابوں کے ساتھ ان کی پکڑ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں یا بیماریاں یا مصیبتیں آتی ہیں کہ بندہ سمجھ جائے، سدھر جائے، سنبھل جائے۔ اگر وہ نہیں یتضرعون، عاجزی کرتے تو پھر حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، پھر ہمارا دروازہ کھل جاتا ہے عذاب سخت والا، تو وہ پھر نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ہے لوگو جس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا، لیکن پھر بھی تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ ہم سنیں، دیکھیں اور سمجھیں، لیکن لوگ تھوڑا شکر کرتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے هو الذی جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وہ دن اور رات کو پھیر پھیر کے لاتا ہے۔ لوگوں تم کیوں عقل نہیں کرتے؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی باتوں کی؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ بھی وہی کہتے ہیں جو پہلوں نے کہا۔ یعنی جیسے سب نے ایک دوسرے سے سیکھا ہوتا ہے نا، حالانکہ سیکھا نہیں ہے، سب کے دل ایک جیسے ہی ہیں۔ کہتے ہیں اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہڈیاں ہماری بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ایسی باتیں ہمارے باپوں کو بھی بتائی گئی ہیں پہلے۔ ہمیں تو لگتا ہے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہی ہیں جو یہ نبی سنا رہا ہے، یعنی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم نے تو آج تک کبھی کسی پہلے کو مرے ہوئے کو دوبارہ نہیں دیکھا کہ وہ اٹھا ہو، تو یہ نبی کہتا ہے کہ تم دو لوگ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کون مالک ہے، کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم علم والے ہو۔ یعنی ان سے پوچھو کہ سب کچھ کس کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے یا جو زمین ہے، تو وہ کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کہو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ جب سب اللہ کا ہے تو پھر دوسروں کو اس کے ساتھ کیوں شریک بناتے ہو؟ پھر میرے نبی ان سے کہو کہ کون رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور بڑے عرش کا؟ جو بڑے عرش کا رب ہے، عرش اللہ کا، 7 زمین اور 7 آسمان اس کے مقابلے میں مطلب ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں کوئی چھلا پڑا ہو نا، وہ نظر بھی نہیں آنا۔ مطلب اللہ کا عرش بہت بڑی چیز ہے، رب العرش العظیم، جو اتنے بڑے عرش کا رب ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پھر کون رب ہے؟ یعنی ان چھوٹی کا بھی وہی ہے۔ تو جب لوگوں سے سوال یہ کیا جاتا تھا نا کہ کون ہے، کس نے یہ سب کچھ بنایا، تو کافر بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کا ہی ہے یہ سب کچھ، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ قل افلا تتقون، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے مقابلے میں دوسروں کے سامنے ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی ملکیت۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ،
اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی جس کو اللہ پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور کوئی اگر کسی کو پکڑ لے، اگر اللہ چاہے تو اس کو چھڑا سکتا ہے نا، یعنی جس کو اللہ پناہ دے وہی پناہ میں ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعہ ہی علم والے ہو تو پھر جو اتنا زبردست علم والا ہے، اتنی طاقتوں والا ہے، اسی کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ ہی پناہ دیتا ہے، قل فأنا تسحرون، کہیے پھر تم کہاں ایسے پھر رہے ہو جیسے تم پر جادو ہو گیا اور تمہیں کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس کامل سچ لے کر آئے ہیں، اور وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا نا تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو الگ کر لیتا اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا۔ جیسے دور جانے کی کیا بات ہے، بھائی بھائیوں کو ہی دیکھ لو، ہر ایک ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے، میں اور جو جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ دوسرے کو اتنا زیادہ اپنے انڈر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے۔ اگر اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہوتا نا لوگوں، تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھین کے اپنے قبضے میں کر لے اور میری طاقت زیادہ بڑی ہو جائے۔ ہمیشہ سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بادشاہوں پہ کیوں چڑھائی کرتے ہیں کہ میرا ملک بڑا ہو جائے، میری طاقت زیادہ بڑھ جائے۔ تو اگر کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتا تو وہ بھی ایسے کرتا، مطلب آج تک ایسا نہیں ہوا، تو سمجھو کہ کوئی نہیں ہے اللہ جیسا یا اللہ کے ساتھ اور۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، جو لوگ صفتیں بیان کرتے ہیں وہ غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، اور بلند ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا، یعنی مجھے ان کا ساتھی نہ بنانا، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور بے شک اگر ہم آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم قادر ہیں۔ لوگ کہتے تھے نا عذاب آتا کیوں نہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم قادر ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا حکم ہے کہ ان کی ہر برائی کا جواب اچھائی سے دیتے رہو، برائی کو اچھائی سے ٹالتے رہو۔ ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں یا جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کہیے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، اب اس نے یہ بات کہی ہے تم اسے چار اور سناؤ، مطلب نہیں، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالے بھی تو صبر کرنا ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور یہ دعا مانگتے رہنا ہے کہ اے میرے رب مجھے بچا لے کہ شیطان کبھی بھی میرے پاس آئے، یعنی ایسے دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتے اور وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، ان سے بندے کو بچنے کے لیے اللہ نے خود ہی دعائیں سکھائی ہیں کہ یوں مجھ سے مانگا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہاں یہ بتایا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطانوں جنوں کے پاس بڑا مطلب کنٹرول ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا ورد پڑھیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں۔ یہ اسلام کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پیچھے پڑھا نا آپ نے 8ویں پارے میں کہ ان جنوں اور انسانوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا جو ایک دوسرے کو قید کر کے اور اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ تم یوں دعا کیا کرو کہ وہ میرے کبھی قریب ہی نہ آئیں، یعنی تو اللہ مجھے ان سے بچا کے رہا، وہ دور ہی رہیں، میری اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی زندگی، وہ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی غلط بات ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ انسانوں سے زیادہ ان لوگوں کے اندر مطلب آگ سے بنے ہیں نا، جتنا غصہ غم ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ وہ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، اور جتنے ہمیں ایک دوسرے سے پریشان ہیں نا، وہ ہم سے بھی زیادہ پریشان ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کی تکلیفیں مطلب جادو ٹونا کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں، کیونکہ ان کے اندر برائی زیادہ ہے نا، سرکشی زیادہ ہے۔ تو فرمایا ان کو اپنا مطلب ایسا سوچنا کہ وہ میرا دوست بن جائے گا، مجھے فائدہ دے گا، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان ہے نا، تو شیطان کا مطلب تو شیطنت ہی کرنی ہے، وہ تمہیں فراڈ کرے گا، تمہارے ساتھ جھوٹ بولے گا،
بعض باتیں وہ ایسی بتاتے ہیں لوگوں کو لیکن وہ غلط ہوتی ہیں اور انسان انہیں صحیح سمجھ کے ان کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ پسندیدگی کس میں ہے؟ نبی کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ آپ، حالانکہ نبی جنوں کے پاس جاتے تھے انہیں دعوت بھی دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، جن آپ سے سوال جواب پوچھنے آتے یا دین کی باتیں پوچھتے تھے، لیکن پھر بھی کہ وہ میرے پاس نہ آئیں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج. کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو نا، ہم جب پرانی باتیں یاد کریں تو ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے ابھی ہوئی ہیں. خوشی کی بات ہوتا ہے، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، ہماری ایسی ہنسی بھی نکل جاتی ہے اور ہم بڑے دل میں خوش ہوتے ہیں. دیکھنے والے کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کسی بات میں خوش ہو رہا ہے نا. اور جب ہم کبھی کوئی دکھ والی بات سوچیں تو ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے. جب ہم پچھلی باتیں سوچ کے رو بھی پڑتے ہیں، ہنس بھی پڑتے ہیں، تو یہ اگلی باتیں جو اللہ بتا رہا ہے ان کو نہیں سوچ سکتے. کہتے ہیں آپ یہ سوچ کے اپنے آپ کو ادھر کھڑا کرو نا کہ جب اللہ سے بندے منت کریں گے کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، تو آپ سمجھو نا کہ ہمیں یہ ایک موقع ملا تو اب اس میں ہم فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اس وقت تو موقع نہیں ملنا. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں عمل اچھے کروں، فیما ترکت، جو میں پیچھے چھوڑ آیا جو نہیں کر سکا. تو کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد دوبارہ دنیا میں کسی کو جانا نہیں ملے گا. یہ تو ایک بات ہی ہے جو اس نے کہی ہے، اگر اسے میں اللہ دوبارہ ڈھیل دے بھی دوں نا تو وہ وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا اس نے ہی ہمیں بنایا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والوں کے درمیان ان کے پیچھے ایک ایسی دیوار ہے، ایسا پردہ ہے جو قیامت تک وہ اسی میں رہیں گے. یعنی عالم برزخ، یعنی مرنے، زندگی ایک عالم ہے اور موت کا ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حشر کا ایک عالم ہے. اب جب مرنے کے بعد سارے لوگ عالم برزخ میں ہیں تو وہاں پہ مطلب ایک طرح سے برے لوگوں کو بھی عذاب اس کا احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اس جگہ پہ جاؤ گے، یا وہ انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اصل داخلہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں، خوشبوئیں آتی رہیں اور یہ مزے سے سویا رہے. اور برے بندے کے لیے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے ایک پردے میں، لیکن ابھی داخل نہیں ہوا نہ جنت میں نہ دوزخ میں، پر وہ ایک پردے کے پیچھے ہے. ہاں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور وہ کب جائیں گے جنت دوزخ میں؟ جب سور میں پھونک دیا جائے گا. اس دن لوگوں کے درمیان کوئی رشتے کام نہ آئیں گے اور کوئی رشتہ ہوگا بھی نہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کے ساتھ اگر کوئی پہچان بھی لے گا نا تو اس سے کنی کترائے گا. جس طرح سورۃ عبسہ میں آتا ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ ہی نہ لیں. یعنی ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی کہ میں بچ جاؤں. ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. جس کے وزن بھاری ہوں گے یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے. اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو جائیں گے. کالے ہون بد شکل، جیسے بکری کی سری جب ہم ساڑتے ہیں تو کیسے مطلب چمڑا کھینچ کے تو دانت ہی دانت باہر نکل آتے ہیں نا، تو وہ کتنی بری شکل لگتی ہے نا. اللہ میری توبہ استغفر اللہ. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، پھر ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا جائے گا تمہارے پاس آیتیں نہیں آئی تھی کہ تم پر پڑھی جاتی، فکنتم بہا تکذبون، تو تم نے انہیں جھوٹا ہی سمجھا. وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بے نصیبی ہم پہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. وہ اپنے آپ کو پھر مانیں گے کہ ہم نے ہی گمراہی کی ہے. ربنا، اے ہمارا رب ہمیں نکال لے یہاں سے. فَإِنْ عُدْنَا، بس اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں نا، مطلب اب تو ہمیں پتہ چل گیا اگر ہم دوبارہ دنیا میں جا کے یہ کریں تو ہم ہی ظالم ہیں. مطلب اب اللہ یہ وقت سے پہلے ہمیں کیوں باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں؟ سوچئے کہ وہ وقت اگر ہم اس جگہ پہ ہوں تو پھر ہم کیا چاہیں گے کہ ہمیں ایک وقت ملے. تو لوگوں اب یہ جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں نا، انہیں غنیمت سمجھو.
गनीमत समझ ज़िंदगी की बहार, यहाँ आना ना होगा बार बार। सिर्फ एक दफ़ा आने का अल्लाह ने दिया है मौका और इसी मौके को गनीमत जान लो। फरमाया लोगों ज़िंदगी की कदर करो मरने से पहले, इन वक्तों को ज़ाया ना करो। हम ऐसे ही बैठ के गप्पे उड़ा मारते रहते हैं और कहते हैं बस हमें वक्त गुजारने के लिए फजूल ड्रामे देखी जा रहे हैं, उनका कोई हमें फ़ायदा ही नहीं है, ना हमने वैसे करना है, तो अपना वक्त गुजारने हो, वक्त गुजारने के लिए नहीं बनाने के लिए अल्लाह ने दिए। अल्लाह हमें वक्त की कदर जानने की तौफीक दे। फरमाया बीमार होने से पहले तंदुरुस्ती की कदर किया करो। तंदुरुस्त हो ना, आम तौर पे फरमाया मेरे लोग दो नेमतों की बड़ी नाकदरी करते हैं। तंदुरुस्ती है उसकी कोई कदर ही नहीं है, जब बीमार होते हैं फिर कदर होती है कि जो मुझे सेहत मिली थी वो बड़ी नेमत थी। और ऐसे जब खाली होते हैं ना, फारग होते हैं, तो ऐसे ही अपना टाइम इधर उधर अल्लो तल्लो में और फजूल चीज़ों में, फजूलियात में गवा के, तो फिर जब मसरूफ़ हो जाते हैं फिर हसरत करते हैं, हाय थोड़ा टाइम मिले तो मैं ये कर लूँ, हाय थोड़ा टाइम मिले तो मैं ये कर लूँ, फिर टाइम नहीं मिलता। तो फरमाया कदर कर लो। लोग इन दो चीज़ों की बड़ी नकदरी करते हैं, दोनों नेमतों की, और ये बड़ी दोनों नेमतें ही बड़ी कीमती हैं। एक फ़ारग वक़्त का मिलना और ये एक तंदुरुस्ती का मिलना, सेहत का मिलना। कालक सऊफ़ीहा वला तुकल्लिमून, जब लोग यूँ मिन्नतें करेंगे ना, हमें एक दफ़ा दोबारा भेज दे, अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे। अगर दोबारा करें ना तो समझो हम ही गलत हैं, हम ही जालिम हैं। अल्लाह उन्हें डांट के कहेंगे इख्साओ, दफ़ा हो जाओ, वला तुकल्लिमून, मेरे से बात ना करो। इन्नहु काना फ़रीक़ुम मिन इबादी, बेशक हकीकत ये है कि मेरे बंदों में से कुछ लोग थे जो कहते थे ए हमारे रब हम ईमान ले आए। यानी एक तो वो लोग हैं जिनका भी जिक्र हुआ है, और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो यूँ कहते हैं रब्बना आमन्ना, ए अल्लाह हमने मान लिया, फ़ग़फ़िर लना, तू हमें माफ़ कर दे और हम पे रहम कर, तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तो तुम उनसे मजाक करते थे, यानी तुमने उन्हें मजाक का निशाना ही बना लिया, उनके पीछे ही पड़ गए। कई लोगों का और कोई काम ही नहीं होता, वो बस नेकों को हर वक्त ताना बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं पे तान करते रहते हैं। लो ये अब ऐसे करते हैं, लो अब ये गाड़ियों में घूमते हैं, लो अब इनके पास ये। लोगों के हिसाब से मौलवियों के पास या दीन वालों को तो बिल्कुल फ़कीर होना चाहिए, उनके पास कोई शय ना हो। जब उनके पास कुछ हो तो फिर लोग वैसे तो बड़े दीन वाले बनते हैं, तो अब ये इतना कुछ इनके पास क्यों? या हर वक्त उन्हीं कोई मजाक, उन्हीं कोई निशाना बनाई रखते हैं। फरमाया तुम उन्हीं के पीछे पड़ गए ताकि तुम भूल ही गया मेरा जिक्र। यानी तुम्हारी अपनी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तुम अपनी तो भूल ही गया, तुम उनके पीछे पड़े रहे। वकुन तुम मिनहुम तज़हकुन, तुम उन्हीं से मजाक करते रहे। मैंने उन्हें जज़ा दे दी है आज उनके सब्र की वजह से, वो तुम्हारी बातों पे सब्र करते रहे और नेकियां करते रहे। बेशक वो फाइजून, कामयाब हैं। काल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, फिर आपस में एक दूसरे से कहेंगे ज़मीन में कितने साल तुम रहे हो, या अल्लाह उनसे पूछेंगे कि तुम ज़मीन में कितने साल रहे हो। वो कहेंगे हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। फस अलिल आदीन, अल्लाह आप फरिश्तों से पूछो ना जो गिनती करने वाले हैं या जो गिनते रहे हैं। काला इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, अल्लाह कहेंगे तुम दुनिया में वाकई थोड़ी देर ही रहे हो, क्योंकि आखिरत जो हमेशा वाली है, कभी भी ख़त्म नहीं होनी, तो दुनिया उसके हिसाब से तो थोड़ी है ना। भले हम इसको बड़ी समझते हैं और हमें लगता है कि ये बड़ा वक़्त है। लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, तुम्हें पता चल जाता कि ये दुनिया कितनी थोड़ी है और तुम मेरी फर्मा बरदारियों में से गुजारते। आफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम्हें समझ ना आई कि हमने खलक़नाकुम, आफ़ा हसिबतुम, क्या तुमने समझ लिया कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? जब तुम में से कोई भी सियाना बंदा कोई बेकार काम नहीं करता, तो अल्लाह जो बहुत मतलब इल्म वाला, हिकमत वाला, दाना, वो बेकार ही उसने तुम्हें बना दिया था। यानी किसी मकसद के बगैर ही तुम्हें बनाया उसने। तुमने समझ लिया कि तुम बेकार ही हो और तुम्हें अल्लाह के पास नहीं जाना। यानी ये जो तुमने समझा है ना, तो समझो ये तुम्हारी भूल थी। अल्लाह बुलंद है, वो सच्चा बादशाह है। यानी इतना बड़ा अल्लाह, वो कोई बेकार काम कैसे कर सकता है? जब तुम में से ही कोई सियाना बंदा बेकार काम नहीं करता, वो काम करता है जिसमें उसको फ़ायदा हो। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई नहीं मगर वही है, वो रब्बुल अर्शिल करीम, इज़्ज़त वाले अर्श का रब है।
اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا، وَمَن يَدْعُ لا برہان لہو، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی رب اس سے ضرور حساب لے گا۔ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے نبی آپ یوں دعا پڑھتے رہا کریں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم کر، کیونکہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو کل کے ساتھ آتی ہے نا کہ یوں کہو، ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے کہ رب اغفر، بلکہ یہ پوری یہ یہاں سے نا یہ جو آخری ہے، یہ آخری آیتیں ہیں 1 2 3 4، انہیں دم میں بھی پڑھنا، کسی کو کوئی تکلیف بیماری، یہ جن نظر بد چھوت وغیرہ یا بھوت وغیرہ لگ جائے تو یہ دعا پڑھنے سے بڑا افاقہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ اللہ کے انعامات ہیں جو اس نے ہم پہ کیے، اور اپنا مقدس کلام ہمیں دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی قدر جاننے کی توفیق دے۔ سورۃ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بڑی صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے ہی اسے فرض کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانی مرد اور زانی عورت، زنا کرنے والے، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو، اور ان کو سزا دینے میں تمہیں کوئی دل میں نرمی نہ آئے اللہ کی حد قائم کرنے میں، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ اور ان کو سزا دینے کے وقت ایک مومنوں کی جماعت بھی پاس ہو، سامنے کھڑی ہو، کہ سب لوگوں کے سامنے انہیں یہ سزا دی جائے۔ اب پیچھے سورۃ نساء میں تھا نا کہ جو زنا کرے تو اس کے لیے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہیں گھر میں بند کر دیا جائے اور انہیں مرنے تک گھر سے نہ نکالا جائے، یا کوئی اللہ اور راستہ نکال دے کہ ان کے ساتھ اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ اب اللہ نے راستہ نکال دیا۔ راستہ کیا نکالا کہ زنا کرنے والا مرد عورت اگر کواری ہیں تو انہیں کوڑے مارے جائیں گے، اور سال کے لیے انہیں الگ مثلا اس جگہ سے دور کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دینا، یعنی ایک گھر سے یہاں سے نکال کے اس کے گھر سے اور کہیں اسے کہا جائے کہ وہ وہاں جا کے رہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت ہیں تو انہیں پتھر مار مار کے مارا جائے گا، یہی اسلام کا حکم ہے۔ اب یہاں جلدہ کی بات ہوئی ہے کہ یعنی جو کوڑا مارا جانا ہے نا وہ چمڑے کا ہو، اور دوسرے نمبر پہ کہ اس کو مارنے سے صرف جسم کے اوپر ہی مطلب ہو، یہ نہ ہو کہ آگے ہڈیوں کو نقصان پہنچے یا جلد پھاڑ ہی دو، مطلب زور سے بھی نہیں مارنا۔ حکم ہے کہ یہ نا کندھے سے اوپر نہ اٹھے ہاتھ۔ بعض دفعہ جب کوئی مارنے لگتا ہے تو ایسے اوپر ہاتھ کرو گے تو زور سے لگے گا نا، جب یہاں سے اٹھاؤ گے تو ایک درمیانی ضرب لگے گی۔ مطلب صرف ایک سزا دینا مقصد ہے، اگلے کو بالکل ہلکان کرنا، ختم کرنا مقصد نہیں ہے، سزا دینا ہے، اور اسے یہ بتانا ہے کہ یہ تو نے اللہ کی حد توڑی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ جو بھی یہ کرے گا اسے یہ سزا ملے گی، تاکہ لوگ حدیں توڑنے سے باز آ جائیں۔ زانی مرد نہیں نکاح کرے گا مگر زانی عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرے گا اس کا مطلب والی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ پیچھے بھی حرام کیا گیا نا کہ مشرک مرد سے تم اپنی لڑکیوں کے بھی نکاح نہ کرو، اور نہ ہی خود مشرک عورتوں سے نکاح کرو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن یا دولت اچھی ہی کیوں نہ لگے، مطلب ایمان ضروری ہے۔ اور جیسے مشرک کے ساتھ زانی کو کیوں تشبیہ دی گئی ہے، زانی کا ذکر مشرک کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اب شرک کرنے والا بھی اپنے اللہ کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جا کے مطلب ماتھے ٹکاتا ہے نا، تو زنا کرنے والا بھی اپنے کو چھوڑ کے، حلال کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے جھکتا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مومنوں پر کہ یہ زنا شرک حرام ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ ان سے شادیاں نہیں کرو گے، نہ اپنی لڑکیوں یا اپنی عورتوں کی اور نہ اپنی خود کی۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگا دیتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے۔ فرمایا جب تم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو نا، اللہ کہ پردہ ڈالنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں باز آتا یا کوئی اپنی عادت ہی بنا لیتا ہے، تو فرمایا تم 4 لوگوں کو لا کے دکھاؤ کہ یہ دیکھو یہ بندہ کر رہا ہے۔ اگر تو وہ 4 بندے گواہی دیں کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے،
پھر تو ٹھیک، پھر ان کو سزا ملے گی نا جنہوں نے زنا کیا ہے، ورنہ اگر کوئی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹ میں ہی کسی کے اوپر ایسی بات کر رہا ہے اور 4 گواہ نہیں لا سکتا، پھر اس بندے کو سزا ملے گی کہ 80 کوڑے اسے ملیں، 80 کوڑے اسے پڑے جو کسی بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگائے۔ یہاں مومن عورت کی بات تو ہو رہی ہے، اگر کوئی کسی مرد پہ بھی لگائے گا تو بھی اس کو یہی سزا ملے گی۔ عورت کا ذکر اس لیے یہ کیا کہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے نا، عورت پہ بات کرنا زیادہ مطلب بندے کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، تو اس کے لیے اور اس لیے عورت کا ذکر آیا ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، نمبر 1 اسے سزا ملے گی، 100 کوڑے لگیں گے۔ اب یہ کون لگائے گا؟ جب اسلامی حکومت ہو، اسلامی مطلب رعایا کے جو لوگ ہیں، جو بڑے ہیں، وہی کام یہ کریں گے، اور اس کو سزا ایک یہ ملے گی کہ پھر اس بندے کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ لوگوں پہ تہمت لگانے والا ہے، پھر اب کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ فاسق ہیں یعنی نافرمان۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، کئی لوگ غلطی کر تو لیتے ہیں، پھر بعد میں اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر بعد میں تمہیں ایسے بندے پہ خام خواہ الزام لگانا یا اس کے ساتھ نفرت کا اظہار رکھنا اچھا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگا دیں، بعض دفعہ بندے اپنی بیویوں پہ تہمت لگا دیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں لا سکتے، تو پھر اب یہ کئی اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ تو ایک دفعہ ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک بندہ تو اس بات پہ بڑی اسے غیرت آتی ہے کہ اپنی بیوی کو وہ ایسی حالت میں دیکھے اور پھر وہ لوگوں کو بلا بلا کے لا کے دکھائے کہ دیکھو میری بیوی کو، مطلب یہ تو بڑی ڈوب مرنے والی بات ہے نا، بڑی غیرت ہے ایک انسان میں کہ وہ اپنی بیوی لوگوں کو دکھاتا پھرے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اس کو کہتے ہیں لیان، کہ وہ بندہ اب گواہ ظاہر لوگوں کو تو نہیں لا سکتا، اور کئی دفعہ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہی مرد اپنی بیویوں کو بدنام کرنے کے لیے تہمت لگا دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اس کے اپنے سوا، تو شہادت دے وہ فشہادت احدہم 4 شہادۃ باللہ، 4 دفعہ اللہ کا نام لے کے گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، 4 دفعہ یہ بات کہے، اور 5ویں دفعہ کہے اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو تو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس طرح کہنے سے اس سے عذاب ہٹ جائے گا، یعنی اس کو پھر تہمت کی سزا نہیں ملے گی۔ اب عورت اللہ جانے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، جھوٹی ہے تب بھی اگر اسے سزا ملا تو ساری زندگی کی ذلت، اور اگر سچی ہے تو تب بھی اس کے لیے برائی۔ تو فرمایا عورت بھی اپنا عذاب دور کروا سکتی ہے کہ وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کے کہے کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ بندہ سچا ہو، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مطلب تمہیں یہ سزائیں ملتی، یا عورت بدنام ہو جاتی، یا تمہیں کوڑے پڑتے، یا عورت کو رجم کیا جاتا۔ یعنی اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ جو اس طرح کے حکم احکام تمہیں بتا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے شر سے بچ جاؤ۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، عصبۃ منکم، ایک جماعت ہے تم میں سے، تم اسے برا نہ اپنے لیے سمجھو بلکہ یہ اچھا ہے تمہارے لیے، ہر مرد کے لیے اس میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ میں سے حصہ کمایا، اور وہ شخص جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ اب اس میں واقعہ بیان ہو رہا ہے جب اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی عبداللہ بن ابی منافق نے، وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا۔ اور یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جنگ کی واپسی میں نا، بنو مستلق کے غزوے سے واپس آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو راستے میں آپ نے پڑاؤ کیا، ظاہر ہے مطلب گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ آ رہے ہوتے تو پھر جگہ جگہ پہ رکنا، جگہ جگہ پہ آرام کرنے کے لیے انہیں ٹھہرنا پڑتا تھا، تو وہاں آپ رکے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے نا وہ ڈولی میں تھی، ہودج نما ایک ڈولی تھی اس میں تھی، تو وہ اپنی حاجت کے لیے اپنی ڈولی سے نکل گئی۔ جب گئی واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ہار گم ہے، اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ پھر چلی گئی۔
اب وہ ہلکی پھلکی تھی، عمر بھی چھوٹی تھی ان کی، تو اٹھانے والوں نے نا ہودج اٹھانے والوں نے یہی لگا کہ بیچ میں ہی ہے، انہوں نے اٹھا کے وہ سواری پہ رکھا اور قافلہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آئی تو انہیں لگا کہ وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، تو وہیں پہ نا وہ بیٹھ گئی، کپڑا لے کے تو لیٹ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو وہ واپس یہیں پہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، تو یہیں پہ مجھے مطلب لے لیں گے۔ اب پیچھے سامان قافلے کے پیچھے بھی لوگ ہوتے تھے، تو ان میں تھے صفوان بن معطل، وہ پیچھے پیچھے سے آ رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے، وہ قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ امی عائشہ ہیں، تو ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ لفظ ان کے منہ سے نکلے، یہ لفظ پڑے ان کے کانوں میں تو وہ فٹافٹ اٹھ گئی اور اپنے آپ کو مطلب کپڑا سیدھا کر کے تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی کہ آپ پیچھے کیا سے رہ گئی ہیں، ہوتا ہے نا بندہ کوئی پوچھتا ہے، کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سواری نیچے بٹھائی، وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی، انہوں نے سواری کے آگے سے نکیل پکڑ لی اور چل پڑے۔ جب وہ قافلے کو ملے تو تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا، لوگ ایک اور جگہ پہ مطلب پڑے ہوئے تھے، اپنا قافلہ اتار کے نا تو آرام کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے مطلب ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، بہتان لگا دیا۔ پورا 1 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سنتے رہے اور پریشان رہے۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی پہلے تو انہیں نہیں پتا تھا، جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئی، انہیں لگا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتے، جس طرح پہلے محبت سے پیش آتے تھے ویسے میرے ساتھ پیش نہیں آ رہے۔ لیکن پھر جب انہیں مطلب لگا نا کہ مطلب کوئی بات ہے، تو پھر وہ اجازت لے کے تو اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور بتایا کہ ان چیزوں کو اب مسلمانوں کے دل دکھ رہے تھے نا، اللہ کے رسول دکھی تھے، عائشہ رو رہی تھی، ان کے ابا رو رہے تھے، ان کی امی پریشان تھی، تو اللہ کہتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہیں۔ اب کتنی اچھی ہیں کہ قیامت تک لوگ اما عائشہ کی یہ خوبی بیان کرتے رہیں گے، اور یہ آیتیں ان کی عزت میں، عظمت میں، ان کی برتری میں اتری ہیں، یہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ والذی، لیکن فرمایا جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور لوگ پھر چسکا لینے کے لیے بات کرتے ہیں نا، زبان کو چسکا ہوتا ہے، تیری کر میری کر، اور کوئی بھی نہ ملے تو ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے جو یہ باتیں، جس نے تو گناہ کیا ہے، بڑا حصہ لیا، یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، انہیں تو بڑا گناہ ملے گا، لیکن جنہوں نے ایویں سن سنا کے بات سنی انہوں نے تو ایسے ہی ادھر سنا ادھر سنا، تو انہیں بھی ان کے گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی۔ کیوں نہیں، لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان ہے، مطلب انہیں وقالوا ھذا افک مبین، انہیں کہنا چاہیے تھا یہ بڑا گمان ہے، انہیں مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم تو نہیں اس طرح کی کوئی بات کریں گے، ہمیں ایسا کہنا چاہیے تھا۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں جو گواہ نہ لائیں، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، تو لگتا تم کو ان باتوں کے کہنے کی وجہ سے بڑا عذاب، جب تم ان باتوں کو اپنی زبانوں پہ چڑھا رہے تھے اور تم بڑے نرم انداز میں ان کو اپنے منہ سے نکال رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، حالانکہ تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم یہ سب کہنا بڑا آسان تمہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ کو یہ بہت برا لگ رہا تھا کسی کے بارے میں اس طرح باتیں کرنا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، کیوں نہیں جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم کہتے کہ اللہ پاک ہے، یہ بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، لوگو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی کبھی کوئی اور بات کرو، اگر تم واقع ہی مومن ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو، اللہ تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتا ہے، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ لوگ کئی پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، بری بات کو پیچھے چھٹے پارے میں بھی فرمایا گیا نا، پھیلانا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اللہ کو برا لگتا ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب بری باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے۔ اب لوگ جو برائی کے واقعات ہوتے ہیں نا، پہلے ہم دیکھیں نا تو پہلے دور میں بری بات کوئی کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا، اگر کوئی کرتا بھی تھا تو ایک دوسرے سے چھپ چھپا کے آہستہ آہستہ چوری چوری کرتے تھے، ہیں
تو اب ہر بات بیان کی جاتی ہے اوپنلی سارے لوگوں کے سامنے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ برائی پھیلتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں مومنوں میں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں عذاب پہنچتا، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے کہ اس نے ابھی صرف تمہیں ڈانٹا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے پیچھے نہ ہی چلو، اور جو بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو شیطان تو صرف بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پہ تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہ ہو سکتا، تم گناہوں میں آلودہ ہو جاتے، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہ بات تو شروع کی منافقوں نے جو دشمن تھے دل سے، لیکن بعض دفعہ جو بھولے بھالے مومن لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ان میں تھے مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت۔ تو اب جو مصطح بن اساسہ تھا نا، وہ کہتے ہیں ابو بکر کی خالہ کی بہن کا بیٹا تھا، خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا، تو یہ غریب تھے تو یہ ان کو نا خرچ دیتے تھے، ان کا خرچہ اٹھا رکھا تھا انہوں نے۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ میری بیٹی کی تہمت میں یہ بھی شامل ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اسے کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تم وہ میرے لیے دیتے تھے نا، وہ تم دیتے رہو گے، اور تم میں سے کسی کو ایسے قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں اور مہاجروں کو نہیں دیں گے، بلکہ درگزر کرو اور معاف کر دو۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ بھی غلطی تو آپ سے بھی ہو جاتی ہے نا، تو تم نہیں پسند کرتے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں ضرور دوں گا، میں ضرور دوں گا۔ یہ ہے ایمان کہ فوراً کہنے لگے نہیں میں دوں گا، حالانکہ دکھ آتا ہے نا جس کے بارے میں ہمارے دل میں ذرا سی بھی رنجش ہو، ہمارا دل کرتا ہے ہم تو اس سے کبھی سلام بھی نہ کریں، تو کبھی اس کو سیدھے منہ دیکھیں بھی نہ، اور اسے دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، تم جو دیتے ہو وہ دیتے رہو، یعنی تمہاری نیکی تمہارے لیے ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر وہ مومن تھے، ان سے ایک غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ فرمایا جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر، لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن گواہی دیں گی ان کے اوپر ان کی اپنی ہی زبانیں اور ان کے اپنے ہی ہاتھ اور ان کے اپنے ہی پاؤں ان کے لیے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پورا دے گا ان کو یعنی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں، اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں، یہی لوگ ہیں بری ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ یہ برات ظاہر کر دی۔ اب اللہ نے کہا اب جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اللہ بناتا ہے جوڑے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے نبیوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا سے اعلیٰ و افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی مطلب کوئی ایسی ہو، یعنی وہ بڑی پاک دامن اور بڑی پاکیزہ عفیفہ اور ایسی عورت ہیں کہ جن کی شادی خود اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی کروائی۔ فرمایا وہ بری ہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اچھا بندہ گندے بندے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا، ان کی پھر ہمیشہ انبن ہی رہتی ہے نا، کیونکہ دونوں کا مزاج ہی نہیں ملتا، پھر وہ ان کی آپس میں کیسے بن سکتی ہے؟ تو اچھے لوگ اچھے لوگوں کے لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب پیچھے بہتان کی بات ہوئی ہے نا، اور لیان کی بات ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تہمت اور زنا سے روکا جا رہا ہے۔ اب زنا حرام ہے، تو زنا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسے کام ہی نہیں کرنے کہ زنا تک تم جا ہی نہ سکو۔ میری فصل کو کوئی خراب نہ کرے،
تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ باڑ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے زنا کو حرام کیا، زنا میں تم پڑھو نا، اس سے پہلے اللہ نے کچھ حدیں قائم کر دی ہیں، کچھ حکم اس طرح کے اتار دیے ہیں کہ جب تم ان پہ عمل کرو گے زنا ہوگا ہی نہیں۔ فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا، کان زنا کرتے ہیں، لوچدار انداز سے کسی کی گفتگو سننا، اور زبان بھی زنا کرتی ہے کہ لچکیلے انداز سے باتیں کرنا، اور فرمایا ہاتھ پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ شرمگاہ تو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ تصدیق کر دے ان باتوں کی یا تکذیب کر دے۔ تو اللہ شروع کی باتوں سے ہی منع کر رہا ہے کہ شروع یہ کام اگر کرو گے تو زنا تک نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نمبر 1، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اپنے گھروں میں اور اپنے علاوہ دوسروں کے گھروں میں تم نہ جایا کرو حتیٰ کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کیا کروایا کرو کہ میں کون ہوں اور کس لیے آیا ہوں، اور سلام کیا کرو گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں جانا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں لگے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی کے گھر میں نہ جاؤ حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، اس میں تم اپنی کوئی اہانت یا حتک محسوس نہ کرو کہ میں گئی تو مجھے تو انہوں نے آگے جانے ہی نہیں دیا، واپس موڑ دیا۔ تو فرمایا اگر وہ کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جایا کرو، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو گھروں میں ایسے جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، یا جس میں تمہارا سامان ہے یا وہاں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تو ایسے گھروں میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، ورنہ دوسروں کے گھروں میں تمہیں اجازت لے کے جانا چاہیے۔ بعض دفعہ اپنے گھروں میں بھی اجازت لے کے، جیسے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ انہوں نے ان کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ وہ جب گھر کے پاس آتے نا تو وہ کھنگارتے یا گلا صاف کرتے کہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، یعنی کوئی اس طرح کی حرکت کرنا کہ اپنے گھر میں بھی جانے سے پہلے کہ اگلوں کو پتہ چل جائے، اور پھر اونچی آواز سے سلام کہنا کہ وہ مطلب بعض دفعہ گھر والے بھی نہیں چاہتے، بیوی بھی اکیلی ہو تو وہ بھی بعض دفعہ نہیں چاہتی کہ اس حالت میں مجھے کوئی دیکھے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کل للمومنین، میرے نبی مومنوں سے کہیے، انہیں حکم دیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب مردوں کو حکم ہے، سب سے پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا پردے کا۔ بعض عورتوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ لو ہم کیوں پردے کریں، ہم کیوں اپنے آپ کو چھپائیں، مردوں کو تو اللہ نے کیوں کوئی حکم نہیں دیا، مطلب ان کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اب جتنا جس کو کرنا چاہیے اس کے حساب سے اللہ نے بتا دیا ہے کہ مردوں کو کیا اپنی آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے اور عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں اچانک ایک نظر پڑ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن دوبارہ سے کسی کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ فرمایا نیچی کر لو اپنی نظریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر مومن عورتوں سے کہا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت بناؤ سنگار کو نہ ظاہر کیا کریں، ہاں جو خود سے ہی ظاہر ہو جائے، مطلب اب کئی چیزیں نہیں چھپ سکتی، پتلا موٹا ہونا، لمبا چھوٹا ہونا، یا اوپر جو برقع اوپر والی چادر ہے یہ جو ظاہر ہو جائے یہ الگ بات ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں لے لیں اور اپنے گرے بانوں پہ ڈالا کریں۔ پہلے لوگ عورتیں دوپٹہ اس طرح لیتی تھی کہ سروں پہ ڈال کے نا اس کے پلے پیچھے چھوڑ دینے، پھر آگے سے یہ گلا سینہ وغیرہ سارا کھلا ہی چھوڑ دیتی تھی۔ تو فرمایا نہیں، تم اس طرح چادر اپنا خمار کہتے ہیں جو ڈھانپ لے، کہ اسے ایسے اپنے اوپر ڈال لیا کرو اپنے گرے بانوں کے اوپر، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے خامدوں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے آبائی بولاتی ہننا سسروں کے سامنے، خامند کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے خامند کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بھائی کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے، یا جو تمہارے لونڈیاں غلام ہیں، اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد جو شہوت والے نہیں ہیں، یعنی کچھ ایسے سادہ قسم کے یا سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں، تو ان سے اگر تم نہ بھی مطلب پردہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ اب طفلی، یا وہ بچے
جنہیں ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب تو بچے بھی اتنے ایڈوانس ہیں کہ انہیں سب باتوں کا پتہ ہے، تو فرمایا ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر ایسے نہ مارا کرو کہ تمہاری پوشیدہ زینت ظاہر ہو، یعنی پرزیب وغیرہ پہنی ہو تو اس کی جھنکار باہر سنائی نہیں دینی چاہیے۔ وَأْتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو سارے، اگر ایھا المؤمنون، اے مومنوں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور نکاح کر دیا کرو بیوہ عورتوں کا جو تم میں سے ہیں۔ اب ہمارے کو یہ ارادہ ہی کرے تو اس کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اس کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے کہ، اور حالانکہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کا رواج کرو۔ فرمایا جتنے مطلب بغیر شادی کے لوگ ہیں تمہیں ان کی شادی کر دینی چاہیے، جو بیوہ یا رنڈوا ہو جائیں ان کی بھی، جو نیک ہیں تم میں سے تمہارے لونڈیاں اور غلام، یعنی جو تمہارے متحد لوگ ہیں ان کی بھی کر دیا کرو شادیاں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، ہمارے لوگ کہتے ہیں اچھا خود تو کھانے کو نہیں ملتا، بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، بچوں کو کہاں سے کھلائے گا۔ فرمایا جب بچہ بچی جوان ہو جائے اس کی شادی کی فکر کرو، یہ والدین کو ہی کرنا ہوتا ہے، اور فقیری سے نہ ڈرو۔ دیکھو اللہ کے رسول نے اس بندے کی بھی شادی کروائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ لوہے کا چھلا بھی نہیں تھا۔ فرمایا اللہ نکاح سے ان کے فقیری دور کر کے غنی کر دے گا، یعنی اگر چاہتے ہو ہمارا رزق بڑھے، فرمایا نکاح ان میں سے ایک چیز ہے کہ نکاح کو رواج دو، نکاح کرو، نکاح سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو لا یجدون نکاحا، جو نکاح نہیں کر سکتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ غنی کر دے اللہ ان کو اپنے فضل سے، اور وہ بھی جو یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اور کچھ لوگ پہلے لونڈیاں غلام تھے جو لوگوں کے قبضے میں تھے، اب کئی لوگ تو خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ میں شادی کروں کہ میرے بچے کسی کے غلام کیوں رہیں، یعنی میں جب آزاد ہو جاؤں گا پھر شادی بھی کروں گا اور پھر میرے بچے ہوں تاکہ وہ آزاد پیدا ہوں۔ اور کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مطلب آزاد ہو جائیں، اور وہ اپنے مالکوں سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دو کہ ہم کتنے پیسے تمہیں کما کے دے دیں کہ تم ہمیں چھوڑ دو گے۔ اسے کہتے ہیں مکاتبت کروانا، لکھ لینا کہ اتنے پیسے مجھے کما دو اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح تم سے مکاتبت مانگے نا تو تم اسے دے دیا کرو۔ ایسے بندے کو زکوٰۃ کے مال میں سے بھی پیسے دینے جائز ہیں۔ اسلام نے بڑا زور دیا اس بات پہ کہ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہ رہے، لوگ اللہ کے غلامی میں اچھے سے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان کو اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی مالکوں کو چاہیے کہ وہ جتنے انہوں نے مقرر کیے ہیں نا پیسے، ان میں سے کچھ انہیں چھوڑ دیں احسان کرتے ہوئے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی گردن کو چھڑا سکیں، اور نہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور کرو۔ کئی لوگ جیسے عبداللہ بن ابی ورگے مطلب اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتے تھے اور بدلے میں جو پیسہ وہ لے کے آتی تھی پھر وہ ان کی دولت بن جاتی نا، تو فرمایا تم ایسے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ نہ ابھارو۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، جو بھی ایسے جو لونڈی مجبور کروائی جائے، یعنی اسے مجبوراً اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ زنا کرے، تو ان کی مجبوری کے بعد اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بیچاری مجبور ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ نوجوانوں کو شادیاں وہ کریں، لیکن جو اتنا مال نہیں پاتے کہ ان کی شادی ہو سکے، تو فرمایا انہیں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکیں۔ فرمایا ہم نے نازل کیا تمہاری طرف بین آیتیں اور مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے۔ نور سے مراد یعنی اللہ نے ساری چیزوں کو روشن کیا ہوا ہے، اللہ کے روشن کرنے سے ہی یہ سورج، چاند، یہ چراغ، ہر شے جلتی ہے، اور اس کے نور کی مثال تو ایک مشکات جیسے ہے۔ مشکات کہتے ہیں ایک آلے کو، تاک آلے بناتے تھے نا لوگ پہلے دیواروں میں، جس میں دیا وغیرہ رکھ کے روشن کیا جاتا تھا، اور اب وہ دیا ہو زجاجہ، شیشے میں، لالٹین میں،
جو شیشے میں دیا ہوتا ہے وہ پھر اس کی روشنی اور زیادہ صاف اور اچھی ہوتی ہے. الزجاجۃ، اور شیشہ بھی ہو کأنہا کوکب، چراغ ایک فانوس میں ہے اور فانوس گویا چمکتا ہوا تارا. شیشہ صاف شفاف تارے جیسا چمکدار ہو. دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور چراغ وہ جو ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، اور زیتون کا تیل بھی وہ جو جسے نہ مشرق سے دھوپ پہنچے نہ مغرب سے، یعنی جو باغ کے بالکل درمیان والا درخت ہے نا، اسے نہ ادھر کی دھوپ جلاتی ہے نہ ادھر کی دھوپ جلاتی ہے. تو فرمایا یکاد زیدھا یضیء، اس کا تیل اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اسے آگ نہ بھی لگے تو وہ اپنی نفاست اور خوبصورتی کی وجہ سے ہی روشن ہو جاتا ہے. نور علی نور، یہ روشنی ہے روشنی پر. ایک تو یہ روشنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں کی روشنیاں اور یہ سارے جہان کو روشن کرنا، یہ آنکھوں کا نور، یہ اللہ نے لوگوں کو دیا ہے. اور ایک یہ نور ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ نے دیا اور ایمان کی صورت میں مومنوں کے دلوں میں ڈالا. تو فرمایا اس سے جس کے دل میں ہدایت ہوتی ہے نا پہلے سے کہ میں حاصل کروں، جب اس کو قرآن سنایا جاتا ہے یا وہ اس کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے اندر ایسی ہی روشنی ہوتی ہے جیسے یہ مثال بیان کی گئی ہے. یعنی نور کے اوپر نور، یعنی ہدایت کے اوپر ہدایت، یعنی بہت زیادہ ہدایت یا بہت زیادہ نور اس بندے کو مل جاتا ہے. اللہ اپنی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اور وہ اپنا نور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یہی نور لے کے وہ حشر کے میدان میں جائیں گے اور جنت نور والی جگہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. فرمایا گھروں میں اذن اللہ، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں یا انہیں اچھا بنایا جائے، یعنی مسجدیں وغیرہ جن میں ذکر کیا جاتا ہے اس کے نام کا اور تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس میں صبح بھی اور شام بھی. ایسے مرد وہاں تسبیحات پڑھتے ہیں جن کو تجارت غافل نہیں کرتی، یعنی وہ سودا بھی لاتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن کرتے کرتے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. جیسے ہی آوازہ آتا ہے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں کہ میرے اللہ کا بلاوا آیا، میں نے ادھر جانا ہے. دیکھو دنیا کی عزت ہے پیسے کے ساتھ، پیسہ کمائیں گے تو پھر عزت سے جی سکیں گے. یہ بھی ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہم عزت سے روزی کما سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. فرمایا سب سے اچھی روزی جو بندہ کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی ہے، اور سارے نبیوں نے محنت کی ہے. کوئی بھی خالی نہیں بیٹھا کہ ٹھیک ہے لوگ میرے لیے لے کے آتے رہیں اور میں کھاؤں، بلکہ نبی کریم بکریاں چراتے تھے اجرت پر اور تجارت کرتے تھے. سارے نبیوں نے کام کیا ہے. ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، سارے نبی کام کرتے تھے اور زیادہ تر نبیوں نے بکریاں ہی چرائی ہیں. فرمایا ان کو یہ تجارت غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے، اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، یعنی وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں. انہیں ڈر ہوتا ہے، دنیا بھی کماتے ہیں کہ رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے اس دن کا کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، ان کو ان کی جگہ سے ہی ہٹا دیا جائے گا تاکہ اللہ ان کو اجر دے اچھا جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ ان کو زیادہ دے گا اپنے فضل سے. اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال تو سراب کی طرح ہے. اب دیکھو اللہ کئی جگہ پہ مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے نا. پیچھے نور کی مثال دی، نور ایمان کی، نور ہدایت کی، جو مومن لوگوں کے دلوں میں جگمگاتا ہے اور پھر اس نور کی روشنی میں وہ زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. اب اندھیرے کی اللہ مثال دے رہا ہے. اب کفر دو طرح سے ہے. بعض کافر تو بالکل ہی انکاری ہیں آخرت کے، وہ کوئی آخرت کے لیے کام نہیں کرتے. کئی کرتے ہیں کچھ نیکیاں کہ آخرت میں ان کو فائدہ دیں، لیکن فرمایا ان کو وہ فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ جب تک کوئی میرے نبی محمد پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کی اچھی نیکیاں اسے فائدہ نہیں دیں گی، بھلے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو. اب خانہ کعبہ سے بڑا بھائی کوئی مطلب اللہ کا گھر ہے دنیا میں، پہلا گھر جو بنایا گیا، اس کی خدمت کرنے والے، وہاں پہ آنے والے حاجیوں کو ستو پلانے والے، ان کی مہمان نوازی کرنے والے سب دوزخ میں گئے کہ انہوں نے نبی محمد کو نہیں مانا، انہوں نے آخرت کو نہیں مانا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن معاف کر دینا. تو فرمایا
جو اس طرح کے نیک کام کرتے ہیں نا، ان کے کام ان کو دور سے ایسے ہی وہ ہیں ان کے عمل، جیسے کسی پیاسے کو جب دور دیکھے تو اسے ریت بھی پانی نظر آتی ہے، چمکتی دھوپ میں نا ریت لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہے، جب وہ ادھر اس کے پاس جائے گا وہ پانی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ دے حساب کیا کرتا رہا ہے زندگی میں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہمارے آخرت میں کام آئیں گے، پر ان کے کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں تو اللہ ان کا حساب لینے کے لیے ہوگا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یا ایک اور مثال اندھیروں کی، جو قرآن کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرتے اور اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں، فرمایا ان اندھیروں کی طرح ہے جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہے، جس کے اوپر ایک اور موج ہے، جس کے اوپر ایک بادل ہے، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض کے اوپر ہے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ اپنے جسم میں سے سب سے قریب آنکھوں کے جو بندہ شے کر سکتا ہے وہ ہاتھ ہی ہے، یعنی وہ ہاتھ بھی اپنے پاس کر کے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اب تحقیق لوگ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے گہرائی میں اندھیرا ہے، پانی کے نیچے چیز نظر نہیں آتی، کچھ اوپر تک ہے، یعنی سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، آگے گھپ اندھیرا ہے، پھر موجوں کا اندھیرا، پھر کالی رات کا اندھیرا، پھر اوپر بادلوں کا اندھیرا، مطلب کتنے اندھیرے۔ اندھیروں کے اندر وہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، تو جس کو اللہ ہی نور نہ دے تو اسے نور کہاں سے ملے؟ تو یہ اللہ نے نور قرآن پاک دیا، اللہ میں اس کی قدر جاننے کی توفیق دے کہ اس کی روشنی سے ہم دلوں کو، عملوں کو منور کر لیں، قبروں کو روشن کر لیں، اور آخرت اپنی اچھی کر لیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے۔ اب دیکھ لو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک تو ہے نا لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ کی نماز پڑھتی، تسبیح پڑھتی، پتہ نہیں صحیح ہے بات کی غلط ہے، پر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ نے بنائی ہے نا ساری کائنات اللہ کا عمل ہے، کام ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جو قرآن کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے جیسے لوگ اس کائنات میں غور و فکر کریں گے، ویسے ویسے قرآن پہ ان کا ایمان بڑھتا جائے گا، اور ویسے ویسے قرآن کی سچائی ان کے سامنے کھلتی جائے گی۔ ہر شے اللہ کی نماز پڑھتی ہے اور ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ انسان، تجھے اللہ نے سب سے اشرف بنایا، تو ہی نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر کرتا ہے طے بتائے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، جیسے سوراخوں میں سے کوئی چیز نکل رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ آسمان سے اتارتا ہے، من جبال، پہاڑوں میں سے، فیہا من بارد فیصیب بہا من یشاء، یعنی آسمان کے اوپر پہاڑ ہیں، برف کے پہاڑ ہیں، یعنی وہاں سے وہ بارش تمہارے لیے نیچے اتارتا ہے، من باردن، جس میں ٹھنڈک ہے اور کچھ اولے ہیں، فیصیب بہی من یشاء، جس پر چاہتا ہے وہ اولے گرا دیتا ہے، چاہے تو پہاڑوں کے تودے ہی اوپر سے گرا کے بندوں کو ہلاک کر دے، پر وہ رحمت والا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، یہ اولے وہ گراتا ہے جس پر چاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ کئیوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اولوں سے ہی۔ یکاد سنا بلکہ ہی یذهب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو عدل بدل کے لاتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ ہر شے پانی سے پیدا ہوئی ہے نا، یا تو وہ پیٹ کے اندر ہی بن جاتا ہے، یا وہ انڈے کی صورت میں باہر بعد میں نکلتا ہے، لیکن ہوتا سارا پانی ہی ہے۔ ان میں سے کئیوں کو اللہ نے بنایا کہ وہ پیٹ پہ چلتا ہے، جیسے سانپ یا اس طرح کی اور چیزیں، اور کئی ہیں جو اپنے 2 ٹانگوں پہ چلتی ہیں، اور کئی ہیں جن کو اللہ نے 4 ٹانگوں پہ بنایا ہے۔ اور یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جیسے کن کھجورے، کیکڑے، مکڑی، ان کی کئی ٹانگیں ہوتی ہیں،
اب سمندری مخلوق اور کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار مخلوق، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ہم نے نازل کی ہیں آیتیں مبینات، بیان کرنے والی، جو کھول کھول کے بات سمجھاتی ہیں لوگوں کو۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں بات مجھے؟ کتنی صاف سمجھ آتی ہے، پڑھوں کو بھی اور ان پڑھوں کو بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، ہم نے ان کی بات مان لی، پھر ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے اس کے بعد، یعنی منہ پہ تو آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، لیکن پیچھے جا کے پھر نہیں مانتے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس آؤ کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تو ایک فریق منہ پھیر کے دور چلا جاتا ہے۔ اگر ان کے لیے حق ہو، یعنی انہیں پتا ہو کہ ہمیں کچھ یہاں سے ملنا ہے، پھر تو بڑی تعریفیں کر کے پاس آئیں گے، لیکن اگر انہیں پتا ہو کہ فیصلہ ہمارے ہی خلاف آنا ہے، پھر وہ دور چلے جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، امیر تابو، یا وہ اور ہی گہرے شک میں پڑ گئے ہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا اور رسول ان پر ظلم کرے گا، اس لیے وہ نہیں ہمارے پاس آتے فیصلہ کروانے کے لیے، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بے شک مومنوں کا قول جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سن لیا ہم ضرور مانیں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو یہ لوگ فائزون، کامیاب ہیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، پکی قسمیں، کہ اگر تو ہمیں حکم دے گا نا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں گے۔ یعنی انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے نا بندے کو، میں تو بدنام ہو رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو قسم کھائے تو وہ مانو اس کے دل میں ضرور کوئی میل ہے، کہ اپنی بات کا اعتبار کروانے کے لیے قسم قسم کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہو نہ قسمیں اٹھاؤ، تمہاری فرما برداری کا ہمیں پتہ ہے کہ تم کتنے فرما بردار ہو، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہنا مانو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر تم پھر جاؤ تو اس کے اوپر اتنا ہی ہے جو اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تم وَإِن تُطِيعُوهُ، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اب نبی کا بوجھ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو پہنچانا ہے، صرف یہ نبی کا کام ہے، پہنچاؤ، سناؤ، لوگوں کو بتا دو۔ اور لوگوں کی یہ ذمہ داری کیا ہے کہ اسے مانیں، کہ نبی تو اپنا کام کر رہا ہے نا، تو آپ نہیں کرو گے تو آپ کو ہی پھر پوچھا جائے گا۔ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو ہدایت ملے گی، کیونکہ میرے نبی کا کام تو صرف صاف صاف لوگوں کو بتا دینا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے جو تم میں سے ہیں اور جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ میں تمہیں زمین میں بادشاہت دوں گا، خلیفہ بناؤں گا، جانشین بنا دوں گا جیسے ان کو بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور تمہیں ضرور زمین میں اقتدار دوں گا اس دین کی وجہ سے جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یعنی یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مکے سے گئے کیسے اور واپس آئے کیسے، پھر یہ پاس پاس کے سارے علاقے، خیبر، بحرین، یمن، پورے عرب پہ فتح ہوئی اللہ کے رسول کی۔ اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے کسریٰ اور کیسر اور سارے مشرق مغرب میں اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، اور چاروں طرف اسلام پھیل گیا۔ خوف کے بعد اللہ امن دے دے گا، لوگ کن کو؟ جو میری عبادت کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا یہ فاسق ہیں۔ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، تاکہ یعنی اے لوگوں تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، رسول اللہ کی کہنا مانتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نہ تم سمجھو ان کو جو کافر ہیں کہ وہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں یا عاجز کر سکتے ہیں زمین میں، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے لونڈیاں غلام جب تمہارے گھروں میں آئے نا تو انہیں اجازت لینی چاہیے، اور وہ بھی جو ابھی جوان نہیں ہوئے، چھوٹے بچے، 3 وقتوں میں ضرور اپنے گھروں میں یہ ڈسپلن قائم کرنا چاہیے کہ 3 وقتوں میں بچے بھی کمرے میں آئیں تو اجازت لے کے آئیں۔ نمبر 1، فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم کپڑے اپنے اتار دیتے ہو آرام کے لیے لیٹتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 پردے کے وقت ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ان پر گناہ ہے ان کے بعد، یعنی ان وقتوں کے بعد اگر کوئی تمہارے کمرے میں بغیر اجازت کے آ جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔
طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم سب ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو، یعنی یہ اللہ نے تمہارے لیے طریقے بتا دیے ہیں کہ تم یعنی گھر بھی خوبصورتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، امن کے گہوارے ہوں اور بڑے ڈسپلن سے زندگی لوگ گزاریں۔ کتنا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دیا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ جب بچے جوان ہو جائیں تم میں سے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں بھی ایسے ہی اجازت لینی چاہیے جیسے بڑے پہلے لیتے ہیں گھر میں آنے سے پہلے، ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور وہ عورتیں جو گھروں میں ہی بیٹھی رہتی ہیں اور اب انہیں نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی بوڑھی ہو گئی ہیں یا وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اگر بڑی چادریں نہ بھی لیں، تھوڑا مطلب وہ اپنے کپڑے ہلکے بھی کر دیں تو کوئی گناہ نہیں ان پر، وہ ایسی ہوں کہ وہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ کئی بڑی ہو کے بھی مطلب اپنا پورا بناؤ سنگار رکھتی ہیں، تو پھر ان کو اپنے پردے یا اپنے کپڑے ٹھیک ہی رکھنے چاہیے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بچیں یعنی اپنا پردہ پورا رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرمایا اندھوں پر کوئی گناہ نہیں، ایسے لنگڑوں پر کوئی گناہ نہیں، بیماروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں میں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی بہنوں کے یا اپنے چچاؤں کے یا اپنی پھپھیوں کے یا اپنی ماسیوں کے یا اپنے ماموں کے یا جن کے گھروں کی چابیاں تمہیں مل گئی ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں میں سے کھانے پینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی کھائیں، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہ کھائے، تو اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور کئی یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے تب تک کھانا ہی نہیں جب تک ان کو کوئی ملے نہ دوسرا، تو کئی فاقہ بھی کر لیتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں ایسا جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ تو اللہ کہتے ہیں اکیلے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تمہیں کوئی گناہ نہیں، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ جب پتہ ہے نا کہ ان کے گھر سے اگر میں کچھ کھا لوں تو انہیں برا نہیں لگے گا تو تم کھا پی سکتے ہو۔ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، جب تم اپنے گھروں میں بھی آؤ تو سلام کیا کرو اپنے اوپر۔ من تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے نا، السلام علیکم، کتنا بڑا تحفہ ہے نا کہ جب بھی ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو اسے کہیں کہ تو سلامت رہے، تو لمبی عمر پائے، تیرا جسم محفوظ رہے، مر کے بھی محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، مبارکتاً طیبتاً، یہ برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور وَإِن كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے پاس جب صحابہ ہیں نا، اب کسی کام کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں کوشش کرتے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن جو منافق لوگ ہیں جن کو ایمان ہی نہیں ہے مطلب اللہ اور اس کے رسول پر، تو پھر وہ اجازت مانگتے ہیں۔ بعض دفعہ مومن اجازت مانگتے ہیں اور کسی کام کے لیے، تو فرمایا جب میرا نبی آپ انہیں اجازت دو تو ان کے لیے معافی بھی مانگو، کہ انہیں آپ کی مجلس سے ایسے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے یا اجازت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اس کے پردے میں کچھ ایسے لوگ بھی جو آپ کی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہتے، یا تسللون منکم لواذا، وہ ان کے پیچھے سے نکل جاتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے تو اب میں بھی یہاں سے اٹھ کے کھسک جاؤں۔ لوگوں، رسول کو اپنے درمیان تم ایسے نہ بناؤ جیسے تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی اے رسول، اے محمد، ایسے کہہ کے نہیں بلانا، بلکہ یہ ادب کا مقام ہے، ادب کی جگہ ہے۔ رسول اللہ کا اللہ ادب سکھاتے ہیں کہ نبی کو بلانا ہے تو ادب کے ساتھ اے اللہ کے نبی، یا مطلب ادب کے ساتھ اچھے انداز میں بلاؤ، جاہلوں کی طرح، گواروں کی طرح دور سے ہی نہیں بلانا بلکہ پاس آ کے ان کو ادب سے بلانا ہے۔ اور یا جیسے سورۃ حجرات میں آتا ہے کہ آپ کو تب تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ اللہ کے رسول خود ہی باہر نہ آ جائیں، یعنی ان کے احرام کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی، کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ خبردار، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ جانتا ہے ما انتم علیہ، تم کس حال پہ ہو، اور جس دن یرجعون الیہ، وہ سارے اس کی طرف لٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ سورۃ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان،
بڑا بابرکت ہے وہ جس نے فرقان اتارا. فرقان مطلب فرق کرنے والا. اب قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے. الذی وہ ذات, وہ اللہ جس نے قرآن فرقان اتارا ہے, بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا, اس کی کوئی اولاد نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. پورے ملک میں اس نے ہر شے کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور لوگوں نے اس کے ساتھ معبود بنا لیے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا, حالانکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں, اور وہ اپنے نفسوں کے بھی مالک نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو کوئی نفع دیں یا کسی نقصان سے بچائیں. وہ نہیں مالک موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھنے کے. کافر کہتے ہیں یہ بہتان ہے جو محمد خود ہی گھڑ کے ہمیں سناتا ہے اور اس کی دوسری قوم مدد کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فقط جاؤ ظلم و زورا, وہ لوگ ظلم عظیم ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں, یعنی انہیں پتہ ہے محمد کا, محمد نے ان کے بیچ میں زندگی گزاری ہے, ان کے بیچ میں وہ پلے بڑھے اور جوان ہوئے ہیں. یہ گاؤں میں مطلب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کے گھر کوئی مہمان ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلانا آیا ہے. نبی محمد کے پاس کوئی آتا ہے اور اسے سنا کر چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے, کہتے ہیں اس کی دوسری قوم مدد کرتی ہے, اور وہی اسے لکھ کے دے دیتے ہیں, وہ ہمیں پڑھ کے صبح و شام سناتا ہے. کہہ دیجئے یہ تم ظلم اور زور, جھوٹ اور ظلم سے یہ سب کہہ رہے ہو, بلکہ اس کو تو نازل کر رہا ہے وہ جو جانتا ہے زمین و آسمان کے بھید, بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے, کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے, کیوں نہیں کوئی فرشتہ آیا کہ وہ ڈرانے والا ہوتا, وہ نذیر بن کے آتا, یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا, یا اس کے باغ ہوتے جس میں سے وہ کھاتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک جادو کیے ہوئے شخص کے پیچھے چل رہے ہو, یعنی مومنوں سے کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر جادو ہوا ہے. جادو نبی پہ نہیں ہوا, تمہاری عقلوں پہ ہی ہو گیا ہے. کبھی نبی کو کہتے ہیں اس میں جادو ہو گیا, کبھی کہتے ہیں نبی ہی جادوگر ہے, کبھی کہتے ہیں وہ شاعر ہے, کبھی کہتے ہیں کاہن ہے. تو فرمایا دیکھو کیسے وہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, وہ خود بھی گمراہ ہیں اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سیدھا راستہ پا سکیں. برکت ہے وہ اللہ, اگر چاہے تو تیرے لیے اے نبی اس سے بھی بہتر باغ بنا دے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں, اور تیرے محل بنا دے. آپ کو پتہ ہے نا نبی دنیا کو اتنا پسند نہیں کرتے, تو اس لیے دنیا کا مال انہیں اتنا زیادہ نہیں دیا جاتا. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے پاس تو بڑا مال ہونا تھا. اللہ فرماتے اگر مال ہوتا تو پھر بڑے لوگوں نے مل جانا تھا ساتھ, تو لوگ پھر مال اور ایسے بندے کے پیچھے تو لوگ بڑے بھاگتے ہیں. تو فرمایا پھر کیا پہچان رہ جانی تھی, یا کیسے امتحان ہونا تھا کہ کون اچھا ہے اور کون سچا ہے. تو اللہ نے نبی اس طرح کے بنائے ہیں کہ ان کو دنیا کا اتنا مال نہیں دیا, اسی لیے زیادہ جو مال کو پسند کرتے ہیں وہ دور ہی رہتے ہیں, اور اسی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو باغ اور محل کیوں نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو آپ کو باغ بھی دے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں, اور آپ کے محل بھی بنا دے, بلکہ وہ لوگ قیامت کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے جو قیامت کو جھوٹا سمجھتے ہیں سعیرا, بھڑکنے والی آگ. جب تم اس سعیر کو جب وہ دیکھیں گے نا دور سے ہی, تو وہ اس کے لیے تغیظم و زفیرہ سنیں گے کہ وہ چیخ رہی ہے, چنگاڑیں مار رہی ہے, گدھے جیسی اس کی آواز ہے, اور وہ جیسے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے, میں ان کو پکڑ لوں, ان کو ہڑپ کر لوں. اور جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے تنگ جگہ میں, مقرنین جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے, یعنی زنجیروں میں جکڑ کے ان کو ڈالا جائے گا, تو وہ وہاں پہ دعا کریں گے ہائے ہم مر جائیں, پر وہاں موت نہیں آنی. لا تدعوا الیوم ثبورا واحدا, ایک دفعہ نہیں موت کو تم پکارو, بلکہ پکارتے ہی رہو, کئی موتیں پکارو, کیونکہ موت آنی ہی نہیں ہے. یہ کل کہہ دیجئے میرے نبی, کیا یہ بہتر ہے, یعنی ایسا ہو تمہارے ساتھ, یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ جنت ملے ہمیشگی کی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کو محل باغ مل بھی جائے تو کون سا ہمیشہ رہنا ہے, تو کیوں نہ اس کے لیے کوشش کی جائے جو ہمیشہ کی ہے, کیونکہ دنیا کی نعمتیں نہ ہمیشہ کی ہیں اور نہ یہاں کی تکلیفیں ہمیشہ کی ہیں.
تکلیفوں میں صبر کر کے، نعمتوں میں شکر کر کے اللہ کی جنت کی طرف دوڑو لوگو۔ کانت لہم جزاء و مسیرا، یہ ان کے لیے جزا ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے، اس میں ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا ہے ایسا وعدہ جو قابل طلب ہے، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو بھی اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور وہ کہے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا ان سب کو، ام ہم ضل السبیل، یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ہمیں نہیں یہ زیب دیتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بناتے، لیکن پتہ یہ کیوں گمراہ ہوئے ہیں کہ تو نے ان کے باپ دادا کو بڑا فائدہ دیا دنیا کا نا، مال و متاع دیا، جائیدادیں دی، تو یہ تیری یاد کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہلاک ہونے والے بن گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، انہوں نے تجھے جھوٹا سمجھا، فَقَدْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھوٹا سمجھا تمہیں، بِمَا تَقُولُونَ، اس بات میں جھٹلایا جو تم کہتے ہو، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، نہیں تم طاقت رکھو گے پھیرنے کی اور نہ ہی مدد کی، اور وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو بھی ظلم کرے گا تم میں سے ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے نبیوں میں سے، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں انہیں بھی پتہ ہے آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے تھے، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے ان کی باتوں پہ، اور تیرا رب بصیرہ دیکھنے والا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔